बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग? और बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए, बड़े कंफ्यूज हैं बच्चे, और ये टाइम ही ऐसा होता ये है कि जी बच्चों को लगता है कि मौसम ठंडा है, अम्मा कह रही है कि तुमने जैकेट स्वेटर पहन के जाना है। अब वो कहते हैं स्कूल में तो कोई पहन के आ ही नहीं रहा, वो देख रहे होते हैं कौन पहन के आएगा स्कूल में, तो फिर हम शुरू करेंगे। वो अब एक दिन पहले ना जाने से पहले, फॉर इंस्टेंस अगर मंडे है तो संडे को बैठ के सारा ग्रुप कोऑर्डिनेट करता है कि चलो 3, 4, 5 लोग मिलके पहन के आते हैं। अगर मैं अकेला पहना हुआ तो शर्मिंदगी एम्बैरेसिंग ना हो जाए कहीं। एंड ऑल्सो मैंने तो हुडीज निकाल के रील भी अपलोड कर दिया है। मैंने कहा भाई कोई तो बिस्मिल्लाह करे, तो मैंने ही कर दिया है। अच्छा, यहाँ की सर्दी के बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। मुझे नहीं पता, पंजाब में तो सर्दी भी ज़्यादा होती है, तो 2 लेयर्स वाली सर्दी है, तो कितना अम्मा पैक करा के भेजती है ना। लेकिन अब आप जाएं तो खैर मार्केट्स में सर्दी का स्टफ़ आ गया। अपने सदर वाली मार्केट में जाएं आप तो सर्दियों का ही सामान है। सिर्फ वो कहते हैं सर्दी आ गई है ले लें। हाँ नहीं, वैसे सुबह है थोड़ी सी ठंड, रात में ठंडी हवाएं हैं, दिन ज़रा सा गर्म है। तो जब हम गर्मी की बात कर रहे हैं ना, तो असल तो गर्म माहौल जो है जी वो सियासत में है इस वक्त। और सियासत में क्यों है? क्योंकि 27वीं तरमीम को लेकर जो है जो करारदाद वगैरह तमाम तर जो बिल है, तरमीम की जो शिकें हैं, तजवीज़ हैं, ये सारा प्रोसेस हो रहा है। पूरा वीकेंड हमने देखा कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC की कमेटी का इजलास बुलाया और उसके बाद उन्होंने अपनी तरमीम भी दी है। तो 27वीं तरमीम ने पाकिस्तान का जी सियासी माहौल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना एक्टिव हुआ है। हुकूमत के पास कौमी असेंबली में नंबर गेम मुकम्मल है। सेनेट पे भी नंबर्स पूरे करने का दावा कर रही है हुकूमत। अच्छा, सेनेट और कौमी असेंबली की जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटीज़ हैं, उन्होंने आइनी तरमीम की शेखवार 49 तरमीम की मुत्तफ़िका मंजूरी दी, लेकिन जो इत्तेहादी जमातों की तजवीज़ हैं उन पर अभी फैसला नहीं हो सका। अब आज ही बताया जा रहा है जी कि सेनेट का इजलास दिन 11 बजे होगा, जिसमें तरमीम का बिल पेश होगा और आज ही मंजूर भी किया जाएगा। और फिर यह जाहिर सी बात है, सेनेट से मंजूरी के बाद ये बिल जो है 27वें आईनी तरमीम का कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। कौमी असेंबली का इजलास भी आज शाम 4 बजे तलब किया गया है। तो 11:30 बजे सेनेट का इजलास और 4 बजे के अराउंड कौमी असेंबली का इजलास होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और फारूक एच नायक का ये कहना है कि MQM की तजावीज़ पर भी पेशरफ्त हो जाएगी। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की कुछ तजावीज़ पर हतमी फैसला नहीं हो सका और आज ये मामला ज़ेरे गौर होगा। अच्छा, देख लेते तो क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। की मंजूरी हो गई, अमेंडमेंट्स की गई, उन अमेंडमेंट्स के साथ बिल था उसको मंजूर कर लिया। एक तो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है, इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। MQM की प्रपोजल पर भी अभी डिले, उसमें भी अभी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू होगा। कमेटी खत्म होगी, अब रिपोर्ट चली जाएगी, दाखिल कर दी जाएगी सेनेट में। अच्छा जी, ज़रा MQM की बात कर लेते हैं। उनके रहनुमा हैं जावेद हनीफ। वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक मुत्तहदा की तजवीज़ पर राज़ी है। ये तो बड़ी उन्होंने बात कही है, लेकिन तय ये हुआ है कि मुतबादिल तजवीज़ तैयार की जाएगी जिसे 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो सुन लेते हैं उनकी ज़बानी। हुआ है कि लीडरशिप को, हम भी अपनी लीडरशिप को रिवर्ट कर रहे हैं, वो भी अपनी लीडरशिप को रिवर्ट कर रहे हैं। हमने ये कहा है जिस चीज़ पे आपका ऑब्जेक्शन है उसका काउंटर प्रपोजल लेके आए हैं। आप जो काउंटर प्रपोजल लेके आएंगे, हम भी अपना काउंटर प्रपोजल डेवलप करेंगे और बैठ के बन सकेगा उसको डिस्कस करेंगे और सब कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। टोटल एग्रीमेंट है दोनों लीग का। पंजाब में भी वो इस किस्म का, पंजाब में भी लेके आएंगे इसी किस्म का, वो सब तैयार है। इवन पीपल्स पार्टी की भी जनरली स्पीकिंग सब इस पे पॉजिटिव रवैया था सबका। अच्छा, फिर वो जो एक इस्तिस्ना की बातगश चल रही थी उस पर भी एक डेवलपमेंट हुई है, और वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने फौजदारी मुकदमों में इस्तिस्ना लेने से साफ इनकार कर दिया। मुजवज़ा बिल में सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मतलब वज़ीर-ए-आज़म इन जनरल, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई थी। अब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत उज़्मा के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली और सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये शिक काबीना इजलास से मंजूर मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने भी, हमने देखा, फिर इस्तिस्ना लेने से इनकार किया और कहा कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा पहला और ओहदेदार बाद में होंगे। तो ये डेवलपमेंट जी, वरना तो शुरू में जी हमारे सामने सिचुएशन ये थी कि जी वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना होगा, लेकिन उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा। आर्मी चीफ ही हमेशा सीनियर पोस्ट पोजीशन संभालते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अभी 27वीं तरमीम मंजूर होगी और हो सकता है कि कोई मजीद तरमीम भी हो जाए। सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। PDF का जो ओहदा आएगा
وہ صرف آرمی چیف کے پاس رہے گا؟ میری ناقص شکل کے مطابق یہ آرمی کے پاس ہی جو عہدہ رہے گا. یہ ابھی امینڈمنٹ پاس ہونی ہے, ابھی ڈسکس ہونی ہے. ہمیشہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آرمی چیف ہیز آلویز بین ہولڈنگ دی سینئر موسٹ پوزیشن. اس میں جو ہے پاس کرانے کے لیے جو ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی انٹروڈیوس کریں, مزید امینڈمنٹس انٹروڈیوس ہوں, ان میں امینڈمنٹ انٹروڈیوس ہوں. اس لیے میں تھوڑا سا کیئرفل رہتا ہوں. اچھا جی, پھر اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کے اعزاز میں عشائیہ رکھا, ان کو عشائیہ دیا. پھر اس عشائیے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تمام اتحادیوں نے قومی سوچ کا ساتھ دیا, جتنے سنگ میل عبور کیے حکومت اور اتحادیوں کے تعاون کا نتیجہ ہے. مزید شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ وفاق کی مضبوطی, صوبوں میں ہم آہنگی بڑھانے, گورننس کی بہتری کے لیے سب نے کوشش کی. پاکستان کی سفارتی کامیابیاں اور دنیا میں نام اتحادیوں میں ہم آہنگی کا عکاس ہے. مشترکہ کوششوں سے ہی پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہے, اور یہ بھی کہا کہ معاشی صورتحال میں بھی بہتری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بالکل. اچھا جی, اب ذرا ہم اپوزیشن کا موقف بھی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تحریک آئین تحفظ پاکستان نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں علی ظفر, وہ یہ کہتے ہیں کہ این ایف سی اور صوبائی خود مختاری کے معاملے پر نورا کشتی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو فیس سیونگ دی گئی ہے, جبکہ بلاول بھٹو نے سب کچھ طے ہونے کے بعد ٹویٹ کیا. وہ جو ان کا پہلا ٹویٹ تھا اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں. اسد کیسر کہتے ہیں جی کہ آئین کو بلڈوز کرنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اس طرح کی قانون سازی کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اور ان کے اتحادی جماعتیں انہوں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا امینڈ کرانا ہے. یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. ہم پروونشل اٹانومی ختم کر رہے ہیں, این ایف سی ایوارڈ ختم کر رہے ہیں. یہ ایک فیس سیونگ تھی پیپلز پارٹی کو, کہ پیپلز پارٹی اگری کر لے, قوم کو بتا سکے کہ دیکھیں ہم نے این ایف سی ایوارڈ بھی بچا دیا, دیکھیں ہم نے آپ کا پروونشل اٹانومی کو بھی بچا لیا. جب یہ ہو گیا سارا کچھ تو ایک دم اچانک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ ایک 27ویں ترمیم آ رہی ہے. آئین کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, جلدی میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے. اس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی. کیا کوئی آئین اس طرح بھی بنتا ہے؟ اس طرح رویے سے ملک نقصان کا متحمل ہو سکتا ہے. مسٹر نوید. اچھا جی, پھر اس کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی 27ویں ترمیم کی حمایت نہیں کرے گی. پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت اور ججوں کے ٹرانسفر سے متعلق چیزیں 26ویں ترمیم کے وقت طے ہو چکی تھیں. نمبر بڑھنے کے بعد طے شدہ چیزوں سے انحراف کیا جا رہا ہے. ذرا سن لیتے ہیں. ہم اس ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایک تو ہم اس کو نہیں سمجھتے, اور دوسرا جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہمارے درمیان کنسیڈر ہو کے اور سیٹل ہو چکی تھی 26 امینڈمنٹ کی صورت میں. کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن بینچز, یہ پہلے بھی پرپوزل تھا اور پہلے بھی پرپوزل جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ ہم بینچز کی شکل میں ہم نے اس معاملے کو سیٹل کر لیا تھا. ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ یہ ہمارے درمیان سیٹل ہو چکا تھا. تو ذرا بات کر لیتے 27ویں ترمیم سے متعلق. اس آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ قائم کی جائے گی, جس کے 7 ججز ہوں گے اور چیف جسٹس کی تقرری صدر مملکت کریں گے. دیگر ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس خود کریں گے. اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت کا حصہ بننے سے انکار کرے گا تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا, لیکن پینشن اور مراد کا حقدار رہے گا. سو مجوزہ ترمیم کے مطابق ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا, جو صدر مملکت کو سفارش پیش کرے گا. کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکے گا. اگر کوئی جج ٹرانسفر سے انکار کرے گا تو اسے بھی ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا. تو یہ جو ترمیم پیش کی گئی ہیں وہ اس طریقے سے ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ شرمیلا, بہت شکریہ. آج ترمیم سینٹ سے منظور کروانے جا رہی حکومت, نمبر مکمل ہیں کیونکہ دعویٰ حکومت کا ہے لیکن جے یو آئی کی حمایت درکار ہے. آپ کیا بتائیں گی اس سچویشن کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ صدف. دیکھیے جی, جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے تو یہ تو حکومت کو معلوم ہوگا, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی ہم اتحادی ہیں, اور چونکہ کل آپ نے دیکھا کہ جو 2 دن سے جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھی تھی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے جب مسودہ پاس کر لیا, کچھ چھوٹی موٹی اس کے اندر ترامیم ہوئی ہیں جو سنا گیا ہے, جس طرح فاروق نائک صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے بتایا ہے.
اور کل رات جو الائڈ پارٹیز تھیں پرائم منسٹر صاحب نے سینیٹرز کا ڈنر بھی کیا تھا. سو آئی ایم شیور نمبرز ہوں گے کیونکہ آج سینٹ میں اسے لے کر کیا جا رہا ہے. تو جو اندیا ہے وہ تو یہی ہے کہ آج سینٹ سے ہوپ فلی پاس ہو جائے. جے یو آئی بہت امپورٹنس رکھتی ہے ساری سچویشن میں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آن بورڈ ہیں پوری طرح سے؟ دیکھیے مولانا صاحب کی مختلف ملاقاتیں تو ہوئی ہیں. کل ان کے بھی نمائندے وزیر اعظم صاحب کے ڈنر میں موجود تھے. اکثر یہی تاثر ہوتا ہے کہ اگر جب الائڈ پارٹیز کا ڈنر ہوتا ہے جو جماعتیں شرکت کرتی ہیں وہ پھر حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر ووٹنگ میں بھی حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں. سو آئی ایم شیور 2 یا 3 ووٹس کا اگر فرق ہے تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ اسے گورنمنٹ جو ہے مینیج نہیں کر پائے گی. اچھا شرمیلا صاحبہ، یہ استثناء کی بہت باز گشت ہے. وزیر اعظم اور اسپیکر نے تو استثناء لینے سے صاف انکار کر دیا ہے. تو اب صدر استثناء لیں گے یا وہ بھی انکار کر دیں گے؟ پیپلز پارٹی کا ایز اے ہول اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آئین کے اندر ڈیورنگ دا ٹرم آف سروس تو استثناء حاصل ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کوئی کام اگر گڈ فیتھ میں بھی کیا جائے تو جب آپ آفس میں نہیں رہتے تو اس کے بعد آپ پہ مقدمات بنا دیے جاتے ہیں اور سیاسی نوعیت کے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں. پھر سالہ سال آپ اس مقدمات کو بھگت رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے. جب آپ صدر وزیر اعظم ان پوسٹ کے اوپر آتے ہیں تو آپ بڑی بردباری کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں بیکاز یور ریپوٹیشن ایٹ اسٹیک. آپ ملک چلا رہے ہیں، یو آر آن دا روڈ. اور وہاں سے جانے کے بعد جب آپ پہ مقدمات بنا، جب اگلی حکومت آتی ہے جو آپ کی مخالف ہوتی ہے، وہ جب آپ پہ مقدمات بناتی ہے اور پھر آپ کورٹوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک آئی تھنک پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ ایک ریگولر فیچر رہا ہے. وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دینا، تو وزیر اعظم نے تو منع کر دیا ہے، جیلوں میں ڈالنا. تو وزیر اعظم نے کیوں نہیں اس حکمت کو سوچا جو حکمت پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے؟ دیکھیے صدف، ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں جواب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عوام کی عدالت میں وہ پہلے بھی جواب دیتے رہے ہیں اور ابھی حال ہی میں ان کے جو پہلے مقدمے بنے تھے وہ بھی جیل میں رہے ہیں، اور جب وزیر اعظم بنے ان کے بعد ان کے چند ایک مقدمات تھے وہ ختم ہوئے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ فیچر ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہر شخص کی ہونی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر گریٹر وزڈم پریویلز اور اگر دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبران بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ان ڈیپتھ ڈیلیبریشن ہوئی ہے اس کے اوپر. یہ صرف سی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ صرف کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے جو 2 دن اسٹینڈنگ کمیٹی بیٹھی. آپ تو یہ مانتی ہیں نا کہ اس ملک میں عدالت آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اب تو بڑی چینجز بھی آ گئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو اب کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے جی بعد میں کیسز بنیں گے؟ کیس اگر بنے گا غلط بھی تو وہ عدالتیں آزاد ہیں، وہ ججمنٹ آ جائے گی اور وہ کیس نہیں رہے گا پھر اگر وہ غلط ہوگا. صدف میں آپ کی اس بات سے آئی ول اگری ٹو ڈس اگری کہ عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتیں صحیح فیصلے کرتی ہیں. ہم نے پاکستان کی جو چیکر تاریخ ہے اس میں دیکھا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. دیٹ واز اے پولیٹیکل کیس. اس کے بعد آپ نے دیکھا افتخار چودھری صاحب جیسے چیف جسٹس آئے جو بیوروکریٹ سے لے کے سیاستدان اور ہر کسی کو اپنے آگے سرنگوں کرنا چاہتے تھے. ہم نے وہ ایرا بھی دیکھا. That composition of Adalat and today's composition of Adalat is totally different now after 26 and 27th Amendment. صدف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت بہت جوڈیشل ایکٹیویزم تھی، اب کم ہے. ہر وقت سو موٹو ہو جاتا تھا، ہر چیز پہ سو موٹو ہو جاتا تھا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا ماضی کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے وہ اٹھائے جاتے تھے، ان کی ہیڈ لائنز بنتی تھی اور وہی چلتے تھے. لائیو کوریج ہوتی تھی، ججز آبزرویشن دیتے تھے، ان کے ٹکرز چلتے تھے. صبح آپ اٹھیں تو اخبارات میں ان کی ہیڈ لائنز ہوتی تھی. ایسا لگتا تھا کہ جوڈیشری ملک چلا رہی ہے. عام آدمی کا مقدمہ حل نہیں ہوا اس پاکستان کے اندر. بٹ اب یہ کیسے ہوگا؟ اب تو سو موٹو بھی نہیں ہوگا. اب کیسے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے جائیں گے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہ بالکل آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور آپ کے ناظرین کو کہ پچھلے دنوں 36 سال بعد ایک عورت کا انہیریٹنس کا معاملہ حل ہوا. 36 سال بعد. یہ ایک عام آدمی کا معاملہ ہے، یہ نہیں حل ہو رہا.
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मामलात है वो कोर्ट इसको देखेगा। बाकी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है और जो आपके हाई कोर्ट्स हैं वो आपकी जो बाकी क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल नौयत के केसेस हैं, जो लाखों की तादाद में, लाखों के, आई माई सेल्फ एम अ विक्टिम, मैं 19 साल से अपने सिविल के केसेस लड़ रही हूँ, डेटे नहीं लगती क्योंकि जज नहीं है, बैकलॉग। मैं ये पूछ रही हूँ, माजी में तो ये होता रहा है, आपको ये चेंजेस आए ही इसलिए है ना। आपको देखिए चेंजेस इसलिए लाए गए हैं कि जो एक बैकलॉग आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया जाए कि फलां मुकदमात फलां कोर्ट करेगी। देखिए इस मुल्क में फेडरल शरीयत कोर्ट भी तो बना ना, शरीयत के तमाम मामलात वहाँ जाते हैं, ठीक है, फैमिली कोर्ट्स भी बने, फैमिली के तमाम मामलात वहाँ जाते हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स भी बने, एंटी टेररिस्ट के केसेस वहाँ पर जाते हैं, ये बने हैं। अब जो तासुर दिया जा रहा है वो बिल्कुल ही इसके बरक्स है अनफॉर्चुनेटली। देखिए दुरुस्तगी आनी ज़रूर, वक्त और हालात और मामलात को देखिए, आपको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लोग रिलीफ मांगते हैं, पीपल वांट रिलीफ, लोग चाहते हैं कि जनाब हमारे मसाइल हल हो। लोगों के बड़े देखिए क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल नॉयर के केसेस हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, घरेलू मामलात हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, वो तो हल ही नहीं होते। कभी हम नहीं सुनते कन्विक्शन रेट लेस देन 3% इन मेजर इश्यूज, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, रेप केसेस के हों, सिविल केसेस, किसी का घर का झगड़े का मामला है जो 20 साल गुजर जाते हैं, बंदा मर जाता है लेकिन वो मामला हल नहीं होता है। ये बड़ा अलमिया है ना इस मुल्क के साथ, कहाँ जाएं? फिर आप देखते हैं कि जब आपका फॉर्मल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाता तो फिर ये जिरगा सिस्टम जो है वो ये स्प्राउट हो जाता है, लोग जिरगे में फैसले करते हैं जो गैर कानूनी है। Considering whatever you said, opposition doesn't seem very happy and on board with whatever is happening in Senate 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। ऑपोजिशन ये कहती है कि हुकूमत और इत्तेहादी 27वीं आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट को रोंद रहे हैं, और सेनेटर अली जफर ने तो यहाँ तक भी कहा है कि पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग दी गई है ताकि लोगों को बता सकें, अपने वोटर्स को बता सकें कि एनएफसी रोल बैक नहीं होने दिया। तो इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए साइम, ऑपोजिशन की जानिब से आप और कुछ तो नहीं सुनेंगे क्योंकि ऑपोजिशन ने तायीद तो नहीं करनी ना किसी भी तरमीम की। ऑपोजिशन का काम, और ऑपोजिशन वो भी ऐसी ऑपोजिशन जिसका ताल्लुक पीटीआई से है, वो कोई भी चीज़ पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या दीगर जमातें करेंगे वो उनको अपोज ही करेंगे। अगर आप इनकी परफॉर्मेंस देखें सेनेट में और नेशनल असम्बली में तो इट्स ज़ीरो। किसी भी नेशनल इशू के ऊपर, डोमेस्टिक इशू के ऊपर, अवाम के मसाइल के ऊपर ये या तो ये बाइकआउट करते हैं या कागज़ फाड़ के चले जाते हैं या फिर झगड़ा करते हैं। इन्होंने कभी किसी डिबेट के अंदर हिस्सा नहीं लिया, और अगर लिया भी है तो बात सिर्फ कैदी नंबर 804 की है। इनके लिए सियासत शुरू ख़त्म वहाँ पर होती है। इन्होंने कभी एज ए अपोजिशन शैडो गवर्नमेंट बन के हुकूमत को आईना नहीं दिखाया कि आपको ये करना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हैं तो आप ये करें, ये सही है। ये होता है ऑपोजिशन का काम, ये नहीं होता कि आप तनकीद बराए तनकीद करें। अभी भी अगर कमेटी के अंदर बैठ के वो कोई खातिर खा वो कंट्रीब्यूशन करते तो बात होती, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। सो कोई पढ़ी लिखी समझदार आवाम की खिदमत करने वाली अपोजिशन होती तो उसकी बात के ऊपर तबसरा करना भी बनता है, लेकिन पीटीआई की बात के ऊपर तबसरा करना नहीं बनता। इनकी अपनी लॉयल्टीज़ न जाने कहाँ कहाँ होती हैं। वी सीन इट इन द पास्ट। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती क्योंकि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सो आई डोंट थिंक पीटीआई के अंदर कुछ हैं डिसेंट लोग। अली जफर साहब इज़ अ डिसेंट पार्लियामेंटेरियन सेनेटर, लेकिन बात यह है पार्टी पॉलिसी ड्राइव्स इट, और पार्टी पॉलिसी आती है अडियाला जेल से, जिनका मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, पॉलिटिकल फोर्सेस से तो बात ही नहीं करनी है। तो जब आपका मसला और मंतक और आपकी जो प्रोसेस है पॉलिटिक्स के अंदर वो शुरू ही ख़त्म इस्टेब्लिशमेंट से होती है, तो आपने फिर क्या खातिर खा कंट्रीब्यूशन करनी है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। शर्मिला फारूकी हमारे साथ थी। और देखें जी आज क्या होता है, सेनेट में पेश किया जाएगा इस आईनी तरमीम को और इसके बाद मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली का रुख करेगी ये तरमीम। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। और ज़रा मौसम पे नज़र डालें, थोड़ा तफसीली जायज़ा कर लेते हैं। लाहौर में स्मोग जो है वो हम देख रहे हैं कि AQI बरकरार है, हाईएस्ट इंडेक्सेस के ऊपर पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। बट ऑन ग्राउंड जो लाहौर से इंफॉर्मेशन आ रही है, लाहौरीज ये कहते हैं कि लास्ट ईयर जितनी स्मोग थी इस साल
उतनी इंतहाई स्मोक हमने नहीं देखी। ये जेन्युइन उन्होंने एक फीडबैक मुझे दिया है। दिस इज अ पॉजिटिव एंड हेल्दी साइन। और देखें यही मंथ हुआ करते थे और इसके बाद तो भाई ज़ाहिर मज़ीद आगे बढ़ती थी स्मोक, लेकिन ये अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन आई थिंक वो जो इंतजामात किए गए हैं, थोड़ा सा लोग अलर्ट हो गए। पहले स्मोक आने के बाद, सूरत हाल डेवलप होने के बाद ये स्टेप्स लिए गए थे। अब शुरू से ही जो कि स्मार्ट लॉकडाउन वाली सूरत हाल, बच्चों के स्कूल ज़रा लेट आवर्स में, उससे क्या होगा, वो जो एकदम से इन्फ्लक्स होता है ना गाड़ियों का रोड पे, वो भी कम होता है और अच्छे से चीज़ें मैनेज अभी भी सदफ ऐसी ही है। 10 बजे लाहौर में एक तो वो शादियाँ तो वैसे ही बंद हो जाती थी, लेकिन 10 बजे लाहौर में सन्नाटा होता है, मॉल्स बंद हो जाते हैं, आपके रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं और बड़ी स्ट्रिक्टली बंद होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बंद हुए कुछ खुले हुए हैं, सब बंद हो जाते हैं। तो मतलब लाहौरी थोड़ा ये भी परेशान है कि अब वो पूरी रात करें क्या, वो 10 बजे के बाद अब देयर इज नो वे टू गो। तो वो जरा उनको इस्लामाबाद वाली वाइब्स आ रही हैं आज। पाकिस्तान की हम क्या ही बात करें, बड़ा खूबसूरत हमारा मुल्क है और इसी तरीके से हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम है। अब कहीं पर आप देखें ज़रा सी गर्मी, ज़रा सी ठंड है, तो कहीं पर बर्फबारी हो रही है। और हम ये नॉर्दर्न एरियाज की बात करें, मानसेरा का ये मंजर है जो कि आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और जाहिर है ये चिलास में तो लग रहा है जम गई है। अच्छा, चिलास में कभी आप अगर कभी आप क्रॉस करें ना, मतलब अराउंड सितंबर या फिर जून जुलाई तो खैर जून जुलाई में तो बहुत चिलास का सफ़र इतना मुश्किल होता है, वो सड़क इतनी, क्योंकि ड्राई पहाड़ है और धूप होती है। बट सितंबर के अराउंड भी अगर आप चिलास ट्रैवल करें तो चिलास में अच्छी खासी गर्मी फील हो रही होती है, आपको धूप चुभने वाली होती है। मैं हैरान हूँ कि चिलास ने सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है और कितना खूबसूरत चिलास लग रहा है। अच्छा, आई थिंक वो जो बर्फ होती है ना, उस पर रिफ्लेक्ट भी करती है सूरज की शुआएं, तो वो उससे जब शुआ निकलती है तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करती है। लेकिन यहाँ पर फिर वो एक बात है कि जब भी सयाहों से दरख्वास्त है कि आप जब भी अपने मुल्क में किसी भी जगह पर विजिट करें तो वहाँ पर साफ सुथराई का ख्याल रखा करें, चाहे वो कराची आप आएँ, चाहे लाहौर जाएँ। और अगर आप नॉर्थ ट्रैवल कर रहे हैं, नेचर की किसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप खास ख्याल रखा करें कि प्लास्टिक बॉटल्स, आप ये प्लास्टिक बैग्स, इस तरह की चीज़ें ना फेंक के आया करें, क्योंकि वो प्लास्टिक ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो फिर आपके एनवायरनमेंट में रहते हैं, आपके फूड साइकिल में भाई बड़े मसाइल हैं। आप सोचें जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, वो क्यों आगे बढ़ गए, उन्होंने अपना पूरा एक सोशल फैब्रिक चेंज किया है, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों के मिजाज तब्दील हो गए। हम सिर्फ जापान की अगर बात कर लें तो वहाँ पर हम ये देखते हैं जनाब कि कितनी सफाई है। हमारी तो मिनिस्टर बता रही थी कि भाई वहाँ पे लोगों वहाँ पे ट्रैश कैन नहीं है, क्योंकि ट्रैश फेंकने का वहाँ सिस्टम ही नहीं है। आपके पास जनाब जो ट्रैश है वो आप अपने साथ अपने घर लेके जाते हैं, फिर उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे जी लोग बड़ा खामोश होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप फोन कॉल नहीं सुन सकते हैं, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि आपको वहाँ नॉइस पोल्यूशन को भी बड़ा मैटर इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, पब्लिक स्पेसेस पे खड़े होकर लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तंबाकू नोशी कर रहे होते हैं, आवाज में बातें, हम आप उनके पूरे घर की कहानी सुन लें। एम्पलीफायर लगाए होते हैं हमारे यहाँ पर गाड़ियों में, लोगों ने एम्पलीफायर लगा के फुल उसके ऊपर गाने चल रहे होते हैं। बट जापान की बात हम क्यों कर रहे हैं, टोक्यो में एक शहरी ने सफ़ेद रंग के मोजे पहने, जी हाँ सिर्फ मोजे पहने, और 10 मिनट गलियों में, सड़कों पे, शाहराहों पर वॉक की, ये चेक करने के लिए कि टोक्यो की सड़कें आया गंदी हैं या साफ हैं। एंड कैन यू गाइज बिलीव कि आफ्टर 10 मिनट्स जब उसने वो सॉक्स दिखाई कैमरे में, तो वो सॉक्स ऐसी थी जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू है। गेस इमेजिन 10 मिनट्स ऑफ वॉकिंग। कभी हम नहीं कर सकते वैसे कराची में? कराची में करें तो फिर वो ब्लैक हो जाएंगे, वो वाइट नहीं रहेंगे। लेकिन आप जरा देखें भाई, अभी हम busiest part of Japan. ये देखिए, वाओ, not even a single. This is how dirty my socks are. It's not too bad. It's actually really clean. Okay, now put your socks back on. Let's see if Tokyo streets are actually clean. लेकिन आप ये देखें, ये सूरत हाल है। लेकिन एक सड़क ऐसी है कराची में जिस पे अगर आप ट्रैवल करके आएंगे तो आपके घर वाले भी शायद आपको ना पहचान पाए, आपको घर पे भी आईडी कार्ड दिखा के समझ तो गए होंगे। आप जरा देख लें, फिर बात कर लेते हैं मजीद। ये है वो सड़क। ओहो, ये तो पहचानी लगी, ये पहचानी लग रही है, तो बंद नहीं होने लगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बड़ा ट्रैवल किया यूनिवर्सिटी के टाइम पे ना, तो मुझे तो बड़ा दुख होता है, इतनी चौड़ी सड़क हुआ करती थी, अब ये इतनी पतली सी सड़क हो गई, पता नहीं लोग बेचारे यहाँ से कैसे। अब फिर माशाल्लाह आप यहाँ पे जरा कचरा देखें, ये पानी है, ये बनना है, बताएं, इसे 2 साल में से पहले भी मुकम्मल हो जाना था। लेकिन आज से जनाब पाकिस्तानियों, कराची वालों, आपके लिए खबर है, आपका एक मजीद इम्तिहान आज और शुरू हो रहा है। वो ये कि जी आज से ये जो यूनिवर्सिटी रोड है,
یہ جناب اب بند ہونے جا رہی ہے فار 50 days. 50 days یعنی کہ آج سے لے کے دسمبر کے پورے منتھ تک یہ آپ کا شدید کڑا امتحان ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹریفک کا فلکس جو ہے پھر وہ کہاں جانے والا ہے, کیونکہ انتہائی مصروف شارع ہے. یونیورسٹی روڈ کو حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک بیکاز آف دا کنسٹرکشن ورک اس وجہ سے بند کر دیا گیا ہے. نہیں تو مطلب یہ اس لیے بند کیا گیا تاکہ جلدی سے یہاں پر کام ہو سکے. کیوں بند کیا گیا؟ افضل پرویز اگر یہ کام ہے تو ہم تیار ہیں. پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر ہم 50 days صبر کر لیں گے, جہاں پر 2 سال صبر کیا ہے آپ لوگوں نے اور میں نے 1 سال. افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے جان لیتے ہیں. افضل بتائے گا کیا وجہ ہے, کیوں بند کیا جا رہا ہے یونیورسٹی روڈ کو 50 دنوں کے لیے؟ جی بالکل سائم اور صدف, دیکھا جائے تو ایک خواب تھا پانی کی فراہمی کا, وہ اب پورا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ یہ منصوبہ کیف اور منصوبہ جس کی لائنیں بنائی جا رہی ہیں یونیورسٹی روڈ, جو کہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے ایک 10 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک نیپا چورنگی سے حسن اسکوائر تک 2.7 کلومیٹر کا جو یہ ٹریک ہے یہ آج سے بند کر دیا جائے گا. تاہم دیکھا جائے تو یونیورسٹی روڈ پہ پہلے بھی شہری ایک بڑے امتحان سے گزر رہے تھے کہ یہاں ایک ترقیاتی منصوبہ سفری سہولت کے حوالے سے جاری تھا, لیکن اس سفری سہولت کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا تھا, شدید پریشانی میں مبتلا رہتے تھے. تاہم واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق اس ترقیاتی منصوبے کی دوران ہی اگر یہ لائنیں کیف اور منصوبے کو جو لائنیں 96 انچ اور 72 انچ کی لائنیں اگر ان کو بچھا دی جائے تو شہریوں کو مزید تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ پہلے فیز میں نیپا چورنگی سے لے کر جو ہے حسن اسکوائر تک 2.7 کلومیٹر تک جو ہے پانی کی لائن بچھائی جائے گی. اس کے بعد دوسرے فیز میں حسن اسکوائر سے لے کر نیپا چورنگی تک 72 انچ کی لائن کو بچھایا جائے گا. یہ بتایا جاتا ہے کہ گڈاب سے لے کے گلبائی تک یہ تمام تر K4 کی جو لائنیں ہیں جو اضافی پانی فراہم کریں گی کراچی شہر کو, ایک درینہ خواب تھا وہ اب پورا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہے واٹر کارپوریشن حکام متبادل روٹس بتائیں, شہریوں کو کیا بتایا گیا ہے؟ متبادل روٹ صدف یہ دیا گیا ہے کہ نیپا چورنگی جو یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے ہیں, سپورہ چورنگی سے آنے والے جو حسن اسکوائر تک جاتے ہیں ان کے لیے متبادل روٹس جو ہے راشد مناز روڈ جو کہ علادین پارک سے ہوتا ہوا جو مختلف 2 روٹس پڑتے ہیں, ایک روٹس پڑتا ہے نیشنل اسٹیڈیم کا, دوسرا پڑتا ہے شارع فیصل. شہری اس پہ سفر کریں گے. متبادل روٹس تو یہ بنائے گئے ہیں. تاہم دیکھا جائے تو ٹریفک کا بہت زیادہ دباؤ ہوگا. مزید اگر روٹس فراہم کر دیے جائیں تو شہریوں کو تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے. جی راشد مناس روڈ تو ویسے ہی مطلب آلریڈی وہاں پہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے, اب اللہ جانے کیا ہوگا اس روڈ کا. اور پھر شارع فیصل پہ کیا ہوگا؟ فار انسٹنس سراب گوٹ یا اس سائڈ سے کسی نے سپر ہائی وے سائڈ سے کسی نے جانا ہو آپ کے نیشنل اسٹیڈیم, تو وہ کہاں سے آپ پلاننگ کریں گے 4 گھنٹے 2 گھنٹے کی پلاننگ کر کے نکلیں آپ, پہلے 3-4 گھنٹے تو پہلے نکلیں. ٹھیک ہے افضل, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ نے تمام. اچھا میں اگر آپ ڈیئر دوں کہ آپ نے جی وائٹ ساکس پہن کے, ویسے کون سی کلینسٹ روڈ ہوگی, سڑک ہوگی, آئیڈیا ہوگا؟ شارع فیصل یا بخاری کمرشل ادھر اس سائڈ پہ چلیں یہ کر کے دکھائیں. ہاں وہاں پر بھی اتنی صفائی نہیں ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک سو. پتہ ہے کیا ہے, وہ میری جو وائٹ ساکس ہوگی نا وہ بلیک نہیں ہوگی, وہ ریڈ ہو جائیں گی. اچھا وہ یونیورسٹی روڈ پہ تو آپ بالکل نہیں جائیے گا, ورنہ تو وہ کیونکہ ہماری سڑکوں پر کراچی میں نا وہ ہوتا ہے نا, وہ کہیں پتھر ہوں گے, کہیں گڑھے ہوں گے, تو وہ بچیں گے نہیں, آپ کے پیر سلامت نہیں رہیں گے. ہاں یہ مسئلہ ہے. رائٹ. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج بڑا اہم دن منایا جا رہا ہے کیونکہ اب جدید دور ہے تو ان چیزوں کو بہت فوکس کیا جاتا ہے. آج ورلڈ سائنس ڈے ہے, اور اچھی خبر یہ ہے اس میں کہ پاکستان, جو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا ذرا سا پیچھے تھا ان چیزوں میں, لیکن اب پاکستان کی جو گلوبل انوویشن انڈیکس میں رینکنگ ہے وہ 113 درجے سے 107ویں نمبر پر آ گئی, یعنی کہ ہم نے ترقی کی ہے. تو سائنس دراصل بذات خود اچھی یا بری ٹیکنالوجی یا شے نہیں ہے, بلکہ اس کا استعمال اچھا اور برا ہو سکتا ہے. وہ ایک بڑی کہاوت ہے نا, اماں دیتی ہوتی ہیں اکثر, کہ وہ اگر چھری ہے نا تو چھری کا استعمال آپ سیب کاٹنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور
تو وہ یہ ہے سائنسی ایجاد, سائنسی شے کا مطلب انسان سائنس کا استعمال کر کے اسلحہ اور اپنی بربادی کا سامان تیار کر چکا ہے, جبکہ اسی سائنس کا استعمال کر کے انسانوں کو فائدہ بھی پہنچایا گیا ہے. اور پاکستان کے پھر ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, پھر فزکس کے شعبے میں نوبل انعام حاصل کرنے والے ڈاکٹر عبدالاسلام کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے آج بھی. اچھا جی, اب بات ہم کریں گے ذرا سائنس کے بعد سائنس میں ہو کیا رہا ہے, پاکستانی اسٹوڈنٹس اب کیا کر رہے ہیں. تو آپ نے برین راٹ سنا ہوگا, لاسٹ ایئر یہ ورڈ جو تھا نا, جب اینڈ آف دا ایئر سارے جو امپورٹنٹ ورڈز جو بہت زیادہ استعمال ہوئے, برین راٹ ورڈ جو ہے وہ کافی زیادہ استعمال ہوئے, دماغ کی دہی کر دینا. لیکن اس بار ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے, وہ کوئی نمبر ہے 6-7 کر کے, جس کا کوئی میننگ نہیں ہے, آپ اسے کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ہاں نہیں 6-7 بس سرچ کیجیے گا. تو اب میں بتا رہی ہوں جناب, ہم جب بات کر رہے ہیں سائنس کی, تو ہمارے جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں. آج ہم نے انہیں اسٹوڈیوز میں بھی بلایا, تو جامعہ کراچی فارمیسی ڈپارٹمنٹ کی باصلاحیت طالبات ہیں نیہا شاہ اور جبیریہ لطیف. انہوں نے جناب ایک گوگلز بنائے ہیں, اور وہ اینٹی ڈپریسنٹ گوگلز کہلاتے ہیں. گوگلز اور اینٹی میں نے میڈیسن تو سنی ہے, ان کا تعلق بھی فارمیسی سے, بٹ ان کا یہ کام نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کیسے کیا مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا پتہ ہے آپ کو یہ گوگلز کرتے کیا ہیں؟ اب یہ جو ایجاد ہے یہ بیک وقت ویژول آڈیو اور اروما تھیراپی فراہم کرتی ہے, امیجن. اور پھر آپ اروما تھیراپی, جو 3 تھیراپیز ہیں, اس کے باعث آپ کے دماغ میں جو تناؤ ہے وہ کم ہوتا ہے اور آپ کو ذرا ریلیوڈ فیلنگ آتی ہے. تو یہ ہے کیا, اب ذرا پھر انہی سے جان لیتے ہیں. ہم نے مدعو کیا اسٹوڈنٹس میں جبیریہ لطیف اور نیہا شاہ. تھینک یو سو مچ. تو پہلے آپ سے شروع کر لیتے ہیں. نیہا ذرا ہمیں بتائیے گا یہ کیا ہے, اور آپ لے کر بھی آئی ہیں یہ. ایکچولی ہم لوگوں نے ایک اینٹی ڈپریسنٹ گوگلس بنائے تھے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن کا کس قدر ہمارے جو ماحول ہے اور ہمارا انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کتنے زیادہ لوگ ڈپریشن کے پیشنٹس جو ہے وہ آج کل بن رہے ہیں اور شکار ہیں. تو اور جو ڈپریشن کی جو میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ کافی ہمارے پاس ایکسپینسو ہوتی ہیں, اینڈ سیکنڈلی ان کو بغیر پرسکرپشن کے ہم ڈسپینس بھی نہیں کرا سکتے. سو ہم لوگوں نے ان پیشنٹس کو جو ہمارے پاس ماڈریٹ ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ گوگلس تیار کیے. ان گوگلس کے اندر ہم لوگوں نے 3 تھیراپیز کو ساتھ ساتھ کنسالیڈیٹ کیا ہے, جس میں ہمارے پاس اروما تھیراپی ہے, ویژول تھیراپی ہے, اور ہمارے پاس جو میوزک تھیراپی ہے. یعنی آپ نے 3 سینسز کو یوٹیلائز کیا. ایگزیکٹلی ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. اور ان 3 تھیراپی سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اس سے پہلے بھی کام ہوا ہوا ہے ان چیزوں پر, جیسے کہ ہمارے پاس لائٹ تھیراپی کی گوگلس موجود ہیں, مگر ایسے گوگلس جن میں تینوں سینسز کو ساتھ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہو یہ پہلی دفعہ. تو یہ آپ چلا کے دکھائیں نا اس کو. جی بالکل, سائم جو ہے اس کا لائیو آپ کو ایکسپیرینس کر کے دکھائیں گے. اس کے یہاں پر ہمارے پاس ایک سوئچ ہے جس کے تھرو ہم لوگ اپنی ویژول تھیراپی آن کر سکتے ہیں. ویژول تھیراپی میں لائٹ سے تھیراپی ہوگی. جی یہ لائٹ کون سی لائٹ ہے؟ کیا ایک بلو لائٹ ہوتی ہے جو کہ بیسکلی ہمارے پاس سائنٹیفکلی پروون ہوتی ہے کہ وہ سرکارڈین ردم کو ہماری بیٹر کری ہوتی ہے. تو سرکارڈین ردم جو ہوتا ہے, یس, اس کو آپ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ بلوٹوتھ لگا ہوا ہے, تو یہ آپ اپنے جو ہے وہ جو بھی آپ کا فیوریٹ میوزک ہو یا. اچھا تو اب اس میں خوشبو کیسے آئے گی؟ مجھے خوشبو یہاں پر ایک کارٹریج لگایا ہوا ہے, اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس اروما آئلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم نے یوز کیے ہیں. سائنٹیفکلی پروون ہوتے ہیں. از اٹ لیونڈر آئل؟ یس, لیونڈر آئل. ہاؤ نائس. اور یہ لائٹ کیا کرتی ہے؟ یہ لائٹ ہمارے پاس کورٹیسول کا جو لیول ہے جو بیسیکلی ہمارے اسٹریس کو انکریز کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیول کو کم کرتی ہے, اس کی وجہ سے اسٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو آپ کا اسٹریس لیول جو ہے آپ کو کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے؟ ریئلی آئی ایم ریلیوڈ. اوکے, آپ کی آواز سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یو آر ناٹ ہیئر, یو آر سم ویئر ایلس. پہلے دنیا گلابی لگتی تھی, اب نیلی لگ رہی ہے. اچھا گائز, ویری نائس, اٹس ویری اسمارٹ. اور یہ جو مائکرو فونز ہیں اس سے آپ کو میوزک بھی سن سکتے ہیں. تو میوزک میں ایک ہی گانا چلے گا؟ نہیں, بلوٹوتھ ہے نا یہ. اٹ ڈیپینڈس. بیسکلی اگر آپ میوزک تھیراپی کے اوپر جائیں تو ڈفرینٹ ٹیونز ہوتی ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتی ہیں اور آپ کے دماغ کو ریلیکس کر سکتی ہیں, جس طرح وہ سلیپ ٹیونز ہوتی ہیں سے پہلے ہم سنتے ہیں. اچھا, اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیونڈر آئل جو ہے وہ ویسے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. واو, آپ کو فیل ہو رہا ہے کچھ ذرا کچھ ریلیکسنگ؟ وہ تھی نا وہ, ہاں نہیں وہ ایک وہ بھی تھی نا وہ جس میں وہ بلیک ماسک پہن کے وہ مووی تھی ایک رتک روشن کی. اچھا تو یہ بتائیے گا اب یہ کیا اس کی آگے آپ نے کیا مزید کچھ اس میں چینجز کرنے, کچھ اپ گریڈیشن کرنی؟ انڈسٹری سے کولیبوریٹ کرنے کی اس میں ہے اسٹیج میں, اور ہمارے ٹیچرز بھی ہمارے کافی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اس چیز میں. تو ابھی اس پر مزید کام ہونا باقی ہے, اور آگے ابھی ہمارا ارادہ ہے اگر یہ تھوڑے آگے مطلب کہ انڈسٹریز وغیرہ کولیبوریٹ کرتی ہیں تو اس کا اگر فیوچر دیکھیں تو اس میں ہم وی ایف ایکس گوگلس بھی لا سکتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی روڈ پہ چلنے والوں کے لیے, ٹریول کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جس مراحل سے گزر کے جا رہے ہیں
تو آپ پہلے تو ان کو بانٹ دیں، یہ اسٹوڈنٹس کو بانٹ دیں آپ. یہ نہیں، ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ گوگلز پہ کام کیا. پاکستان بیسیکلی پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر کام کیا. دس شوز. تو اس پہ ٹوٹل کتنا ایکسپینس آپ لوگوں کا آیا؟ اس پہ ہمارے پاس جو ایکسپینس ہے وہ اراؤنڈ 3500 to 3700 ہے. Not that bad. کیونکہ ابھی اسٹیریوٹائپ ہے، ابھی اسٹیریوٹائپ، اور ابھی اگر انڈسٹری کوئی ہمارے ساتھ اس پر کام کرتی ہے تو اس کی کاسٹ مزید ریڈیوس ہو، کیونکہ جب ماس پروڈکشن ہوگی ان گوگلز کی تو آٹومیٹکلی پھر ان کی کاسٹ بھی ہم تھوڑی کم کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی تو آپ نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اس کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کا جواب دیں، کتنے لوگوں کا تجربہ. ابھی ہم ڈفرینٹ فزیشینز اور سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان سے ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے، تو ابھی ہم ان سے وغیرہ اس سے بات وغیرہ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کی کلینکل ویلیڈیشن پہ کام کریں گے. تو اوبیسلی پھر ماہر نفسیات کسی کے ساتھ آپ کو جوائنٹ وینچر کر کے ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ پھر آپ کو ان کو پچ کرنا لازمی ہے. کوئی ریزلٹس وغیرہ ابھی تک کچھ اسٹیٹس آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی ہم لوگوں نے ایکچولی جی اس کے اوپر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم لوگوں نے ان کے اوپر ٹرائل کیا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جو اپروچ ہوتی ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک ہوتی ہے، تو ان کے اوپر ہمیں ریزلٹس تھوڑے بہتر لگے. بیکاز یونیورسٹی میں بھی آپ کو پتہ ہے آج کل جنزی کافی ڈپریسڈ ہوتی ہے پیپرز اور ایگزامس کو لے کر، تو ہم لوگوں نے ان کے اوپر جب ٹیسٹنگ کی تو ان کے بھی ہمارے پاس ریویوز کچھ بیٹر تھے. بٹ آبویسلی ہمیں اس کے لیے آفیشیل ریزلٹس چاہیے، آفیشیل ڈپریسڈ پیشنٹس چاہیے، تو وہ ہم ایک جب جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کولیبریٹ کریں گے تو زیادہ بیٹر. یہ موڈ اپلفٹ کر دیتا ہوگا کیونکہ ڈپریشن بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں. ایکچولی یہ جو 3 تھراپیز ہم نے کنسولیڈیٹ کی ہیں، اگر آپ ان کو ریسپیکٹیولی دیکھیں تو ان کے ریزلٹس ہمارے پاس موجود ہیں. جیسے میوزک تھراپی وہ اپنے اینڈ پر ریزلٹس دیتی ہے، ان کے کلینکل ویلیڈیشنز ہو چکے ہیں کیونکہ میوزک تھراپی کے تھرو پیشنٹس ٹریٹ ہو رہے ہیں. اگر ایروما تھراپی دیکھیں تو اسینشیل آئلز اور لیونڈر آئل یہ پروون ہے کہ آپ کے جو موڈ ہے ان کو اپلفٹ کرے گا. اور اروما تھراپی جو ہے وہ تو ہمارے پاس اور بھی جو ڈفرینٹ کنٹریز ہے وہاں پر جیسے جو ابھی ہمارے پاس سینٹڈ کینڈلز بیچ میں چلی ہوئی تھی تو اس میں اروما تھراپی وغیرہ سے لوگ تھراپی لے رہے تھے. تو اور جو چائنا جاپان وغیرہ ہیں وہاں پر بھی اروما تھراپی باقاعدہ اسٹریس کو کم کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور کراچی میں جو سڑکوں سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ بڑا کام آ سکتی ہے. یہ اروما ویسے ہی آپ کے کام آئے گا چاہے آپ ڈپریسڈ ہو نہ ہو. اور کراچی یونیورسٹھی والے سے پہن کے وہ نظارے نہیں دیکھ سکیں گے جہاں سڑک کھدی ہوئی ہے، جہاں پاٹ ہولز ہیں، جہاں پہ انہیں لگے گا بس سچویشن از جسٹ یو نو ٹھیک ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے. اور بلو لائٹ جو ہے نا وہ آپ کو بس سوچنے میں مجبور کر دے گی، کچھ اور ہی آپ باتیں ریفلیکٹیو ہو جائیں گے، آپ اپنے فیوچر کو لے کے پازیٹیو کریٹیکل انالیسس میں آپ کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. اور میوزک جو ہے آپ کو وہ پی پوں پاں جو سڑکوں پہ ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ نے اس کو پراپر یونیورسٹی روڈ کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کر ہی لیا. میں اچھی آپ کی سیلز مین بن سکتی ہوں. کتنا اچھا پروموٹ کیا ہے میں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا. اچھا تو یہ بتائیں کہ مطلب پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارڈر لائن ڈپریشن تک کے لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، سیویئر ڈپریشن پہ تو اتنا ہیلپ فل نہیں. سیویئر ڈپریشن پہ اگر بات کریں تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے جیسے ہم نے یہ بنایا کہ میڈیسنز نہ لینی پڑیں، صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے اب سیویئر ڈپریشن ہوگا تو اس میں میڈیسنز کی ضرورت تو پڑے گی. تو تھوڑی بہت میڈیسن لے کر تھوڑا سا یہ اس کے ذریعے سے ہم اور جو پیشنٹس ماڈریٹ ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سیویئر ڈپریشن میں جانے کے لیے روک بھی سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں لیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سیویئر ڈپریشن کے مریض بنیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ماڈریٹ ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، اور وہ لوگ جب سیویئرٹی پر ان کی ڈیزیز پہنچ جاتی ہے تب جا کر اس کی تشخیص ہوتی ہے اور تب جا کر ان کو معلوم ہوتا ہے، تب تک بات بہت زیادہ. اچھا تو جو آپ کا اب یہ آپ نے بنایا پروٹوٹائپ، اس کو آپ کہاں لے جانا چاہتی ہیں؟ کیا چیزیں ماڈیفیکیشن کرنی ہے، کولیب کرنا ہے، عام عوام تک پہنچانا ہے؟ کیا آپ کا گول ہے آگے؟ ابھی فی الحال ہم نے یہی سوچا کہ کوئی انڈسٹری وغیرہ کولیبوریٹ کرے تو سب سے پہلے تو اس کی انجینئرنگ پہ کام ہوگا کیونکہ کافی ہیوی ہیں، تو ابھی تو فی الحال ان کو پہننا وغیرہ میں مسئلے ہیں، تو اس پہ پہلے انجینئرنگ پہ کام ہوگا، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے انٹروڈیوس کروانا ہے مارکیٹ میں. اور انٹروڈیوس جو ہے وہ کچھ سوچا ہوا ہے کیا ڈیموگرافکس ہوں گے، کس ایج گروپ سے انٹروڈیوس کروانا شروع کریں گے؟ ابھی تو فی الحال اس پر ورکنگ ابھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ فی الحال ابھی ہم نے یہ 1 منتھ پہلے اس پر کام کیا ہے اویلیبل، بیکاز اس کے اندر کوئی ایسی ہیزارڈیس چیز نہیں ہے جو کہ انفینٹس کو یا جو یہ بلو لائٹ از اٹ لائک اوکے فار یور آئی سائٹ فار ا لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. اگر آپ لمیٹڈ، کیونکہ ہم لوگوں نے جب اس کو مارکیٹ بھی کیا تو ہم لوگوں نے 15 منٹس کے لیے اس کو بولا کہ آپ اس کو 15 منٹ سے زیادہ ویئر نہ کریں، بیکاز لائٹ کوئی بھی ہو اگر وہ اتنے قریب سے آپ کی آنکھوں پہ پڑے گی تو وہ آپ کو جو ہے وہ افیکٹ کرے گی آپ کے ریٹنا. اسی لیے جب ہم وہ جانے کچھ اگر فیشیل کچھ اگر کروانے جائیں فیشیل تھراپی وغیرہ تو وہ بلو لائٹ آپ کو ڈالتے ہیں. بلو لائٹ جو ہے بلو اور گرین لائٹ جو ہے سائنٹیفکلی پروون ہوتی ہے کہ وہ آپ کی آئیز کو کم ڈیمیج کرتی ہے بجائے دوسری لائٹس کے. اچھا اوکے تو جناب یہ صورتحال ہے. جی تھینک یو سو مچ جویریہ، تھینک یو سو مچ نیہا، آپ دونوں آئیں اور دونوں کی آپ نے انوویشن دیکھی ہے، زبردست جی. اور
کیا بات ہے جی ہمارے ہونہار اسٹوڈنٹس کی. اس کا مجھے ایک اور بھی پرپس ایک یوز سمجھ میں آ رہا ہے. اگر ہمارے کھلاڑیوں کو پہنا دی جائے اور اس میں کچھ ایسی ٹیکنالوجی ڈالی جائے کہ ان کو بال نظر آئے وکٹ پہ کھڑے ہو کے, کلیئر, کیا بات ہے. ویسے ڈاٹ بالز کی بھی بیماری کم ہو جائے گی میرے خیال سے. نہیں کو بالکل, اور ان کی نہیں کچھ ایسے اس میں پورا میپ بن جانا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, پورے میتھمیٹکس آ جانے چاہیے کہ بھی میں اتنا ٹائم میں اتنا رن لے سکتا ہوں. اچھا جی, پاکستان نے جی 14 سال بعد 14 ایئرس کے بعد ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے اور فائنل میں جی کویت کو 43 رن سے ہرا کر ریکارڈ 6 بار ٹائٹل اپنے نام کیا ہے. پاکستان کے نوجوان پلیئرز پورے ایونٹ میں چھائے رہے اور ایونٹ پاکستان نے 5 سے 4 میچز جیتے ہیں, ایک میچ میں شکست ہوئی ہے. فائنل میں 5 میں سے 4 جیتے ہیں. اچھا جی, فائنل میں گرین شرٹ سے پہلے کھیلتے ہوئے 135 رنز بنائے. کپتان ہے جی عباس آفریدی, انہوں نے صرف 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے. اب کر لیں بات, انہوں نے تو ڈاٹ بال نہیں کھیلی. اچھا جی, ہے نا. 136 رنز کے تعاقب میں پھر ہم نے دیکھا کہ کویت کی ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی. قومی ٹیم کے بولر ماس صداقت نے 3 وکٹیں حاصل کی. جنوبی افریقہ کو 1 ڈے سیریز میں شکست بھی دے دی ہے جناب. اور فیصل آباد میں کھیلا گیا فائنل ٹاکرا, شہینوں نے 7 وکٹوں سے اپنے نام کیا. دوسرے میچ میں بری طرح ہارنے کے بعد گرین شرٹس نے تیسرے اور آخری میچ میں مہمان ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا. ویسے اچھا کھیلی. کمال ہے ویسے جو دوسرے میچ میں انہوں نے کیا تھا, اس کے بعد میں نے تیسرا میچ دیکھنا ہی, میں نے کہا میں نے نہیں دیکھنا, لیکن مجھے حیرت ہوئی ہم جیت گئے, بڑی اچھی بات ہے. اور ابرار احمد کا جادو چلا جی, انہوں نے پروٹیاس کی اننگ 143 رنز میں سمیٹ دی اور 27 رنز دے کر 4 وکٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں. تو پاکستان نے بآسانی 26ویں اوور میں, شکر ہے جی, 144 رنز کا ہدف حاصل کر لیا. سیریز بھی اپنے نام کی, تو پہلی بار ہے جی. لیکن بہت سارے نام, جیسے فخر زمان کا نام ہے, بابر اعظم کی بات کر لیں, ان سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں, وہ امیدوں پر پورا نہیں اترے. اچھا, سلمان آغا نے 250 کے ساتھ جی 136 رنز جوڑے اور T20 سیریز سے ڈراپ ہونے والے رضوان نے 3 ون ڈے میں 51 رنز بنائے ہیں. بولنگ میں ابرار چھائے رہے. تو ذرا اسی ساری چیزوں پر بات کر لیتے ہیں. توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے مائنس ٹیسٹ پلیئر. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب جوائن کرنے کے لیے. دوسرے میچ میں جو ہم نے پرفارمنس دی تھی, تیسرے میں ہم نے میچ جیت لیا. اسی طریقے سے پہلا میچ بھی ہم نے بڑے اچھے سے جیتا. تو ہماری ٹیم جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس پلاننگ کے ساتھ آتی ہے. اچھا کھیلتے ہیں تو بہت اچھا کھیلتے ہیں, ہارتے ہیں تو بہت برا ہارتے ہیں. کیا کہیے گا توصیف صاحب جو ہم جیتے ہیں؟ جی شکریہ. اور مجھے بھی نہیں آتی سمجھ ایکچوئل, اور ہمیں عادی ہو جانا چاہیے اس چیز کا کہ یہ کبھی آپ کو اتنا اچھا کر دیں گے اور کبھی بالکل. تو زیادہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس کے ذمہ دار تو ظاہر ہے کہ ہم کوئی پراپر ایک پلان کے تحت نہیں چل رہے ہیں, اور آج سے نہیں چل رہے ہیں, ہم کافی پہلے سے نہیں چل رہے ہیں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بس چلائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سلیکشن کمیٹی میں ہے, کون کہاں ہے. آنیسٹلی خوشی کی بات ہے, پاکستان جیتا, آگے مورال ہائی ہے. ہم مورال ہائی کر کے جو ہے اپنا مورال ہم نے ڈاؤن کر دیا ہے بالکل. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نئے پلیئر, ینگ پلیئر, آفریدی کی بات لے لیجئے, انہیں لاتے ہیں, پھر کبھی کچھ کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے جو ہے, جی ہاں, 6 سائڈ میں بھیج دیتے ہیں. پھر ہماری کچھ اسٹریٹجی ایسی ہوتی ہے کہ آپ ابرار کو بٹھاتے ہیں, اور بعد میں ایک کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے اسٹرک نکالنا ضروری ہوتی ہے, ہمارے کوچ صاحب. تو اس طرح کی باتیں کر کے تو فائدہ کچھ نہیں. آپ میچ ہار گئے اس دن اور آپ نے اس کو بٹھایا کیوں؟ کیا لگتا ہے توصیف میں ویسے کیا پوائنٹ کیا تھا ابرار کو بٹھانے کا؟ پہلے میچ میں 2-3 وکٹیں لی انہوں نے, کل والے میچ میں انہوں نے 3-4 وکٹیں لی, تو دوسرے میچ میں کیوں ہی ڈراپ کیا ان کو؟ دیکھیے جب سے وہ کھیل رہے ہیں نا, ان کو ان آؤٹ کا سلسلہ, اور انہی کے ساتھ نہیں اور بھی کئی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں. وہ وسیم جونیئر فاسٹ بولر, انہوں نے اچھی بھلی بولنگ کی, آپ ان کو باہر بٹھا دیتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی تو میں نہیں مانتا کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے. اس لیے کہ آپ تو بہت ٹائم سے یہ کام کرنا ہے بھائی. آپ بنانے کا ٹائم آ گیا آپ کا کہ ٹیم آپ بنانی ہے, 15 بنانے ہیں آپ نے, اور کمبینیشن کی تو ہم بار بار بات کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابرار کے لیے شاید وہ ٹیم میں ہی رکھنا چاہ رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ اور کوئی اچھا سا کچھ کر کے آ جائے اندر تو ہم اس کو لیکن یہ اس طرح ٹیمیں نہیں بنتی ہیں. ہم کتنا کہہ کے تھک چکے ہیں اس چیز کو کہ بھائی پراپر 4 فاسٹ بالر آپ فیصل آباد کی پچ پہ دیکھیے. آنیسٹلی سچ پوچھتے ہیں تو یہ ساؤتھ افریقہ کا
उनका भी उनका कामयाब दौरा है, इसलिए कि उन्होंने उनका एक प्लेयर रिटायर हो गया और उसने आने फिर दोबारा आके वो मैन ऑफ द सीरीज लेके चला जाता है डिकॉक। तो मतलब उनके यहाँ काम हो रहा है। एक लेग स्पिनर उनके यहाँ जो है पीटर को खिलाते हैं, बच्चा है लग रहा है बताए तो, लेकिन वो इतनी जबरदस्त बॉलर है कि वो आपको काम देगा। तो वो कॉम्बिनेशंस को बना रहे हैं आगे इवेंट्स जो आने वाले हैं। हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कभी 4-5 एक्चुअल डिसीजन कोई एक आदमी नहीं ले रहा, 5-6 आदमी डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से खिचड़ी जो है ना वो पक गई है और वो पक की नजर आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है तो उतारना बाकी। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब इस पर बात कर रहे थे। और चलें जी, बहरहाल पाकिस्तान ने जी टेस्ट T20 और वनडे सीरीज जीत ली है। अब ट्राई सीरीज भी होने जा रही है 17 नवंबर से, आई बिलीव श्रीलंका पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान। लेट्स सी, we're going to take a short break and we'll meet you after the break. अच्छा जी, ओवर द वीकेंड हमने देखा कि 6 नवंबर की डेट दी गई थी कि अफगान तालिबान रजीम जो है उनसे दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन हुआ क्या कि अफगान तालिबान रजीम की ढिठाई बरकरार रही और फिर एक बार फिर से पता चला जी कि मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं, जिस पर वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का कहना है कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात अमन के लिए की जा रहे हैं। बेसिकली यही बुनियादी वजह है, कमज़ोरी के लिए हरगिज़ नहीं। तालिबान हुकूमत ने खोखले वादों, इल्ज़ाम तराशी से माहौल ख़राब किया और गैर मुल्की हिमायत याफ्ता अनासिर पाक अफगान ताल्लुकात ख़राब करें। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो दीगर अनासिर हैं वो कौन है। अच्छा, तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशत गर्दों की मदद या पनाह देने वाला मुल्क पाकिस्तान का खैर खान नहीं। तालिबान हुकूमत ने दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस इक़दामात से इनकार किया और यही वजह ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। पहले तो जी वो तहरीरी मुआहदे की तरफ नहीं आ रहे थे, एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर हमारी तरफ से दरअंदाजी हो रही है। इस चीज़ का एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा, ये कहा गया जी तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से। बिल्कुल करेगा। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो डे 1 से क्लियर है ना, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ रोकें और उसी के ऊपर ही आप तहरीरी मुआहदे से कतरा रहे हैं और आपको शायद क्या फॉर ऑब्वियस रीजंस आपको भारत की पुष्टपनाही हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर सामने आए हैं। 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमला आवर अफगान दहशतगर्द निकला। अब आप देखें कि पाकिस्तान के पास इस तरह के बहुत ज़्यादा बिला तरदीद शवाहिद मौजूद हैं जो डोजियर्स में ऐड हैं, जो कि बारहा इनको दिखाए गए, इनको टेबल पर प्रोवाइड किए गए, बट देन अगेन वो हीले बहाने और मुआहदे से कतराना और इस तरह की ये इनकी बॉडी लैंग्वेज रही। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि फितनल खवारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई और ये दहशतगर्द अफगान सूबे वर्दक का रिहायशी था। FC हेडक्वार्टर्स हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। अब सोचें, तो जनाब बिल्कुल ये और पाकिस्तान हमेशा सबूत के साथ बात करता है, तो इस तरह की कार्रवाई भी जारी है। बात कर लेते हैं सारी सिचुएशन पे जो मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हुए हैं और साथ ही जनाब ये भी तय हुआ है कि जी पाकिस्तान तोरखम या चमन सरहद बाज़ाब्ता खोलने के लिए तैयार है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। थैंक यू सो मच एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बताइएगा आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ज़ाहिर है हर बार हर मौके पर लाजवाब भी किया और बेनकाब भी किया, क्योंकि हम सबूत के साथ बात करते हैं। दोस्त ममालिक को भी अब ये समझ आ गई होगी कि अफगान तालिबान ही इंटरेस्टेड नहीं है अमन में और किसी भी तरह के इस तरह के मुआहदे में, और रजीम जो है उनकी TTP के दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जिससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। यही वजह है जो मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। जी, मैं बिल्कुल सद दर सद आपसे इत्तफाक करता हूँ। हम सब ने देखा है कि पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसा ही जगह नहीं थी जहां हमने उनके लिए खैर सगाली का मुजाहरा नहीं किया, और उसके बावजूद तालिबान का ये जो रवैया है ये समझ से बालातर है। और पाकिस्तान ने काफ़ी मेरे ख्याल में कोशिश भी की है और मेरा ख्याल अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि शायद चमन का बॉर्डर भी खोलने की बात कर रहे हैं। मैं तो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अब अफ़गानिस्तान को बतौर एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर
जिस तरह कोई भी मुल्क होता है उसके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वो जो बरादराना हमने ताल्लुकात रख के और बड़ी अरसे से उनसे ज़ख्म खाए हैं, उसकी बजाय उनके मुतल्लिक ये रखा जाए कि ठीक है जी, आप अपने मामलात खुद तय करें, आप हमारी जिए और जीने दें, आप हमारे मामलात में दखल न करें। और ये जितने आपके इक्तिसादी मामलात हैं उनके साथ, तजारती मामलात हैं, कुछ देर का नुकसान बेशक कर लें, वो अब थोड़े बहुत उसको भी मेज़ पर लाना होगा और बात करनी होगी कि जनाब अगर आप हमारे साथ ये नहीं करना चाहते तो फिर ये जो इतना हमारी बंदरगाहों से, हमारी यूनिवर्सिटियों से, हमारे अस्पतालों से जो फ़वाइद उठाते रहे हैं, तो आप क्यों इनको दाव पे लगा रहे हैं? तो मेरा ख्याल में ये बातें भी अब मज़ीद मेज़ पर लानी होंगी। एजाज साहब, जितने भी अदवार हुए 2, 3, 4 अफ़गान तालिबान रजीम के साथ, उसमें हमने देखा है दोहा वाला भी, उसके बाद इस्तांबुल वाला भी पाकिस्तान की बातों को तस्लीम करता रहा। वक्त ये तक माने कि TTP के जो दहशतगर्द हैं वो अफ़गान सरजमीन पर मौजूद है, लेकिन तहरीरी गारंटी नहीं दी उन्होंने कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये क्यों नहीं? क्या तहरीरी गारंटी देने का इख्तियार नहीं था उस वफ़द के पास? वो हाई पावर्ड वफ़द नहीं था, या बार बार वो हमें ये भी इतलात थी हमारे पास, काबुल कंदहार कॉल करके पूछना पड़ता था उनको हर चीज़ के लिए? गारंटी क्यों नहीं दे सकते थे? इसलिए नहीं थे दे सकते कि नीयत नहीं थी। देखिए ना, वो तो अभी भी TTP को एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साथ, और कुछ पट्टी उनको भारत भी पढ़ा रहा है। बहुत सारे मुझे जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो उससे नज़र आता है कि पीछे कौन उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। ये उनके लिए मेरे ख्याल में बहुत ही क्या अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिक, यानी बड़ी कोताहबीनी, यानी छोटा देखना, उससे काम कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ तो उनके जितने फ़वाइद मिले हैं और आइंदा भी मिल सकते हैं, वो किसी और ताल्लुकात से उनको नहीं मिल सकते। ये कहते हैं कि हम चाबहार चले जाएंगे, चले जाइए चाबहार, जा तो नहीं सके। अशरफ गनी साहब ने पूरी कोशिश की कि हम चाबहार से कर लें, अशरफ गनी साहब ने ये भी पूरी कोशिश की हम नॉर्दर्न कॉरिडोर खोल लें। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान और इनका आपस में जोड़ है बड़े अरसे से। ये इनको समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हैं, ये दोनों, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है और पाकिस्तान से हमेशा ये फ़ायदा रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा दिल खुला किया है। आज भी इतने अफगान यहाँ पे रह रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी भी तंग करवाने के लिए आप ये किस किस्म की हरकत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अकल तो इस वक्त काम नहीं कर रही कि वो क्यों ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी माजी में भी किया है। आपको पता है कि जब अलकायदा को ये पनाह दी हुई थी उन्होंने 2001 में, उस वक्त भी तो यही था ना। तो उस वक्त भी इनको समझ नहीं आई और अपनी जाके पहाड़ों में लड़ना शुरू हो गए, लेकिन वो नहीं छोड़ा जब पूरी दुनिया उनके पीछे लगी। आज भी इनके ऊपर देखें, अभी जब भारत गए थे इनके वजीर खारजा साहब, तो बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शन से इजाज़त लेनी पड़ी थी इनको जाने के लिए। तो ये तो इनका हाल है और तरते तो इस तरह करते हैं। फिर जब मैं इनके ये सुनता हूँ ना इंटरव्यूज़ कि जी हमने तो बरतानिया को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी, रूस को शिकस्त दी, तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि जब तारीख देखें तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हर बार इन्होंने मार खाई और 2 बार तो अमेरिका और रूस की बार तो पाकिस्तान ने इनकी बचत की, पाकिस्तान ने अपने अफगान अवाम के साथ खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि एक फ़र्क और भी हमें करना चाहिए। कई बार हम में से कुछ लोग जज्बातियों के पूरे अफगानिस्तान की बात करते हैं, जो अफगान अवाम है उनके साथ हमारा कोई बैर नहीं, उनके लिए तो हमने सारी कुर्बानियाँ दी। ये तालिबान हैं ये जो मेरे ख्याल में जिन्होंने बदअहदी भी की है, और अगर ये मुआहिदा भी कर भी लेते तो मैं आपको बताऊं कि मुझे उतना यकीन ना होता है इनके मुआहिदे पर, क्योंकि ये बदअहदी के आदी हो चुके हैं। और एजाज साहब एक चीज़ बताइएगा, जाहिर है मुज़ाकरात तो बेनतीजा रहे, लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी हो गई है, वो ये कि तुर्की और कतर की जो क़यादत है वो इस मुज़ाकराती अमल में शरीक रहे और उन्हीं के कहने पे मुज़ाकरात का ये तीसरा दौर भी शुरू हुआ। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान को मौका मिला अपनी बात बताने का, अपने चैलेंजेस बताने का, ना सिर्फ इन कंट्रीज़ को बल्कि दुनिया को, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम चाहते हैं, हमारे पास शवाहिद भी हैं, सबूत भी हैं, दूसरे एंड पे क्या हो रहा है ये भी एक्सपोज हो गया। अब आप समझते हैं कि फ्यूचर में अब किसी भी किस्म की सिंपैथी इन कंट्रीज़ की तरफ होगी अफगानिस्तान के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा हमारी जो सफारतकारी का दायरा और ज़्यादा फैलाना चाहिए। सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, रशिया, चाइना, ऑफ कोर्स तुर्की और कतर भी हैं, सऊदी अरेबिया,
ایون UAE، ان سب کو اب ہم نے آن بورڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ حرکات یہ ہو رہی ہیں، آج پاکستان ان سے اکیلا نبڑ رہا ہے، کل آپ کے اوپر یہ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے سارے قوموں کے خلاف کام کرنے والے دہشت گرد جو ہیں وہاں پال رکھے ہیں. تو یہ ہمیں اب سب کو بتانا چاہیے. اور ابھی مجھے آج ہی میں صبح پڑھ رہا تھا کہ ترکی کے ان کے آ رہا ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے، تو وہ بھی یقیناً یہی معاملہ ڈسکس کرنا چاہے گا. باقیوں کے پاس بھی ہمارے وفود جانے چاہیے. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ طالبان کا جو چہرہ ہے وہ اب سب کو صحیح طریقے سے دکھایا جائے. ان کو یہ جس طرح بھارت اپنے آپ کو آئسولیٹ کر گیا نا، یہ بھی اپنے آپ کو تنہا کر رہے ہیں. تو ان کی جو چیز کو ایکسپوز کرنا جو ہے نا اس وقت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی بارڈر جو ہے وہ میرے خیال میں جتنا اس کو کلوزلی مینیج کیا جائے اتنا بہتر ہوگا. اب ان کو بھی تھوڑی اکنامک سائڈ کے اوپر بھی پیچ محسوس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعزاز احمد چوہے صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. آپ دیکھیں اعزاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ افغان شہریوں کے خلاف جنگ نہیں ہے، یہ افغان طالبان رجیم کو پاکستان کی طرف سے جوابی کارروائی کی جاتی جب وہ در اندازی کی کوشش کرتے ہیں. افغانستان میں آج بھی لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے، خواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، آزادی اظہار رائے کے جو حق ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے، میڈیا چینلز بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ افغان عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے افغان طالبان رجیم. تو یہ تو بھائی آپ کو پتہ ہے جی وہاں پر کیا حالات ہیں. اس کے باوجود اور ظاہر ہے پاکستان نے بڑی کوشش بھی کی، موقع بھی دیا امن کو، لیکن اگلی جو کنٹری ہے اس کے پاس ہمیں لگتا ہے کوئی ویژن بھی نہیں ہے، کلیئرٹی بھی نہیں ہے، اور وہ خود اپنے طور پر ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. پانی بڑی نعمت ہے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جی پانی کا استعمال، ایک تو کراچی میں رہنے والوں کا اندازہ ہے جی کہ پانی جو ہے وہ کس مشکل سے آتا ہے، لیکن ہم لوگ اسے ضائع بھی بہت کرتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ تو ایک چھوٹے لیول پہ بات کر رہے ہو نا، ایک انڈیویجول سطح پہ ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے عالمی بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ خبردار کر رہی ہے کہ اگر پاکستان کا جو زرعی شعبہ ہے اس میں پانی مسلسل ضائع ہوتا رہا تو آئندہ کچھ سالوں میں ایک بڑا واٹر کرائسس آ سکتا ہے. عالمی بینک کی گلوبل واٹر مانیٹرنگ یہ رپورٹ ہے جو بتاتی ہے کہ پاکستان ان 6 ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے زیادہ زرعی پانی ضائع ہوتا ہے. ان ممالک میں الجزائر ہے، اب آپ ممالک سنیں کون سے، کمبوڈیا ہے، میکسیکو ہے، پاکستان، تھائی لینڈ، ٹیونس اور رومانیہ شامل ہیں. پاکستان میں دستیاب پانی کا نمونہ جو ہے، پانی کا جو 90% پانی ہے وہ زرعی شعبے کو دیا جاتا ہے، جس میں سے 60% او مائی گاڈ 60% ضائع ہو جاتا ہے. اور ہمارے پاس واٹر پہ جو رین واٹر آتا ہے، جو سیلابی پانی آتا ہے، اس کو سٹور کرنے کا بھی کوئی نظام نہیں ہے. ہماری آب پاشی کا سب سے بڑا ذریعہ انڈس واٹر سسٹم ہے. 3 بڑے آبی ذخائر، 19 براجوں، 12 رابطہ نہروں، 45 بڑی نہروں اور 1,07,000 کھالوں پر مشتمل ہیں، جس کا تخمینہ تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ سالانہ ہے. اب رپورٹ کے مطابق دنیا میں پانی کے ذخائر کا تناسب صرف 60% گیا. اگر اس پر فوری منصوبہ بندی نہ کی گئی تو اگلے 15 سالوں میں پانی کی بدترین عالمی بحران کا سامنا کیا جا سکتا ہے. زیر زمین جو واٹر لیول ہے وہ نیچے ہوتا جا رہا ہے. کراچی میں 10 فٹ 12 فٹ کی آپ بورنگ ڈالیں تب بھی پانی نہیں نکلتا. بالکل ایسی صورتحال ہے. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر پرویز نعیم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز نعیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتایا جا رہا ہے جی پاکستان میں جو دستیاب پانی ہے اس کا 90% جی زرعی شعبے میں استعمال ہوتا ہے، جس میں سے 60% ضائع ہو جاتا ہے. کچھ روشنی ڈالیے گا کہ یہ 60% کیوں ضائع ہو رہا ہے، کیا ایسے غلطیاں کی جا رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ جی بس کچی ہو گئی کوئی ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے، لیکن ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ چھاپ کے ہم غریبوں کی زراعت کا اڑایا ہے مذاق. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیے. حقائق تو یہی ہے، مسئلہ آپ کوئی کنفرم کر رہے ہیں اسے؟ دیکھیے بات تو سچ ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ یعنی یہ صورتحال کوئی نئی تو ہے نہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یعنی پہلے بلوچستان کا ذکر کر لیتے ہیں. یعنی بلوچستان واٹر سکیئرس ترین صوبہ ہمارا. وہاں پر ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ چلا، ورلڈ بینک لیڈ میں، یہ 40 سال پہلے. ورلڈ بینک لیڈ میں اس کے ساتھ یہ KFW ڈیولپمنٹ بینک ہے، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور وہ وہاں پہ جو وہ زیر زمین نہری نظام ہے اس کو وہ فعال بنایا گیا اور بہت سارے کام ہوئے. تو ایک سکسیس سٹوری. ٹھیک ہے، وہاں سے فاسٹ فارورڈ ہو کے آ جائیے پنجاب پہ، آج کا پنجاب.
یعنی ورلڈ بینک کا لمبا قرضہ، اور یہاں پہ ورلڈ بینک کی ایکسپرٹس ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ورلڈ بینک کا لوکل سٹاف بھی ہے، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور جتنے وہ پنجاب حکومت کے جو محکمے ہیں وہ بھی اس میں یعنی لیڈ لے رہے ہیں. لیکن اور 4 سال ہو گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ دی ٹف ٹاسک ماسٹر مریم نواز صاحبہ، اس کے باوجود 4 سال گزر گئے، لیکن زمین جنبت گل محمد تو یعنی سوچنے کے، اور پھر یہ رپورٹ آ جاتی ہے جناب دیکھیے آپ لوگ. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو بروتے، آپ لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نام ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیے نسخے جو ہیں وہ سارے موجود ہیں، وہ تمام کب سے لے کر آج تک کہ کیا کرنا چاہیے کہ یہ یعنی جو ہمارے نہری نظام ہے اس میں سیپیج بہت زیادہ ہے، 30% جو ہے وہ کنوینس میں غائب رہتا ہے، کوئی 40% یہاں اور 50%، یعنی آدھا پانی جو ہے ہمارا جو ہے وہ جو کنوے ہو رہا ہے پانی وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، پھر وہ باقی جو ہم اوور ایریگیٹ کرتے ہیں زمینیں لیول نہیں ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے ہمارے پاس اگر آپ پیپرز پہ دیکھیں تو سارے کے سارے نسخے موجود ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب جو جدید جو دنیا بھر میں استعمال کیے جا رہے ہیں اریگیشن کے طریقہ کار، جس میں ڈرپ اریگیشن آتی ہے، اسپرنکلر سسٹم آتا ہے، وہ ہمارے ہاں قابل عمل ہے؟ سائم بات یہ ہے قابل عمل ہے، ہو بھی رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا ہے، یعنی کب سے یعنی یہ چیزیں ہمارے پاس آئی تھی. اسپرنکلر بھی آیا ہوا تھا، ڈرپ اریگیشن بھی آیا ہوا تھا کئی جگہ. ہوتا یہ ہے کہ ایک سوچ ہے کہ بھائی پانی ہے وہ استعمال کرنا ہے، اور جس کو جتنا زیادہ موقع ملتا ہے وہ استعمال. جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ وہ جیسے لوگ گھر میں پانی کا استعمال بھی کس طرح سے لوگ کرتے ہیں. جیسے صرف آپ مثال دیکھیے وضو کرنے میں ہم کتنا پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ جناب وہ باہر گلی میں بھی مسجد کے باہر بھی جمع ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو یہ ایک سوچ ہے کہ پانی چل رہا ہے اور چلتا رہنا چاہیے، اور لہٰذا جہاں استعمال ہو رہا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ دیکھیے زمین میں اتنا پانی چلا گیا تھا اریگیشن مناسب نہ ہونے کی وجہ سے کہ سیم اور تھور کا مسئلہ، وہ تو پھر ورلڈ بینک کی مہربانی LBOD RBOD اس کو وہ ڈرینج کر. لیکن یہ مسئلہ جو ہے اس کے حل کتابوں میں موجود ہیں، کئی جگہ پر استعمال بھی ہوتے ہیں. میرے ذہن میں ایک نسخہ آتا ہے، دیکھیے الٹیمیٹ نسخہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہماری 27ویں ترمیم ہے اس میں ایک لائن اور ڈال دیں کہ ہمارے جتنے بھی MNAs ہیں MPAs ہیں ان کے جو زرعی فارم ہیں ان کو ماڈل فارم بنایا جائے گا. جتنی ہماری پالیسیز ہیں، جتنے ہمارے اڈیپٹیشن پلان ہیں، وہ سب وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے جناب امپلیمنٹ ہوئے. یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کو دیکھ کے بھی لوگ ہاں آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کریں گے. آئی تھنک دیٹ مائٹ بی، ورنہ یہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے اور روتے گاتے رہیں گے، وہ ہوگا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہے برسہ برس سے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی کا جو ضیاع ہے وہ صرف ایگریکلچر میں ہے، یا اوور آل ہماری زندگیوں میں انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ہر کوئی جو ہے وہ پانی کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، اسے ضائع کر رہا ہے؟ صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی صدر اندازہ کریں کہ جیسے میں نے وضو کا ذکر کیا، اور بھی ویسے آدمی جب گھر میں برتن دھو رہے ہیں یا منہ ہاتھ دھو رہے ہیں تو نل کا پورا کھلا ہوا ہے، اب اس کا یعنی استعمال سے زیادہ جو ہے وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال ایگریکلچر میں بھی یہی ہے اور باقی شعبے میں بھی یہی ہے. جس کو جتنا موقع مل جاتا ہے وہ پانی اس قدر استعمال اس سے زیادہ گھر میں گاڑی دھو رہے ہیں، اب گاڑی پہ جناب کتنا پانی آپ کو چاہیے گاڑی صاف کرنے کے لیے، لیکن وہ جناب وہ پائپ لگا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ کسی جگہ پر بھی ہم بس یہ ہے کہ جہاں جہاں تھوڑی بہت کوشش کی گئی وہاں اچھے نتائج بھی ملے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس سکسیس سٹوریز کی کمی نہیں ہے، تو ان سکسیس سٹوریز میں دیکھیے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں وہاں پر کامیابی حاصل ہوئی، اور دوسرا دیکھیے کیا وجہ ہے کہ ہم کن جگہوں پہ ناکام رہے. جہاں ہم ناکام رہے ہیں ان کی انالیسز، یہ جو رپورٹ ہے اس میں مجھے یہی فیل ہوا کہ یہ فنگر پوائنٹنگ بھی آپ یہ دیکھتے کہ دیکھیے آپ یعنی ہمارا اور ورلڈ بینک کا چولی دامن کا ساتھ ہے، بڑے پرانے یعنی کب سے سنتاس معاہدے. تو یہ ہے کہ اپنی سیوک سینس لوگوں میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے
اور کراچی میں تو پھر لوگوں نے پانی کی تنگی قلت دیکھی ہوئی ہے, روز دیکھتے ہیں. تھوڑا ہم ذرا احتیاط بھی برت لیتے ہیں. پنجاب والی سائڈ پہ تو صبح 6 بجے 6 گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں ہر گھر کے باہر, لیکن وہاں تو گورنمنٹ نے کافی اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے, کر دی ہے, بٹ ابھی بھی گاڑیاں دھلتی ہیں اور باقاعدہ پائپ لگا کے گاڑیاں دھلتی ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ رویے چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, بہت ساری اس پہ بحث ہو سکتی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ دیکھیں اس قوم کا مزاج, دیکھیں قوم کے مزاج جی گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہوتی ہیں اکثر و بیشتر وہی بناتے ہیں. کراچی میں جی آپ دیکھ لیں, جب تک چالان نہیں ہو رہے تھے, ای چالان جس کا جو دل کر رہا تھا اس اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا بنا ہیلمٹ کے. اب جہاں جہاں کیمرہ لگا ہے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں. تو ایسے نیشن کو بلڈ کیا جاتا ہے, ان کو ایسے ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. اگریڈ. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. شرائط بس ویلکم بیک. اور بریک پر مجھے ایک انکشاف ہوا ہے, بہت ہی حیران کن قسم کا انکشاف ہوا ہے. ابھی تو یہاں چلغوزے کے حلوے کی بات ہو رہی تھی, تو مجھے پتا چلا انہوں نے چلغوزہ ہی نہیں کھایا ہے. آپ دنیا میں آ گئے. آپ میرے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے چلغوزے کا حلوہ کبھی کھایا ہے, تو میں نے آپ کو کہا میں نے کبھی چلغوزہ ہی نہیں کھایا. عام بندہ کیسے چلغوزہ کھا سکتا ہے؟ مطلب مجھے لگتا ہے میرے ساتھ بہت اور لوگ ہوں گے, آپ اگری کریں گے میری بات سے. چلغوزہ کسی زمانے میں سستا بھی تھا, مطلب اتنا مہنگا نہیں تھا. سستا تو خیر کبھی نہیں رہا, میں بہت ہی چھوٹا تھا اس زمانے میں, بچپن میں بھی نہیں کھایا. پسٹیشو وغیرہ کھایا ہے. لاہور میں رہنے والا بندہ جو جس کہتے ہیں نا وہاں ہر طرح کا ڈرائی فروٹ اتنی سردی میں لوگ کھاتے ہیں. ایک عام سادہ مزاج شہری ہوں, میرا ایلیٹ طبقے سے, ہائی سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے میں چلغوزہ سیڈز کھائے ہیں میں نے, وہ بھی چلغوزے کی طرح لگتے ہیں. میں تو کچھ بس عام پبلک کیا کہے گی جب یہاں بندہ بیٹھا کہہ رہا ہے جی کہ میرا ایلیٹ طبقے سے کوئی عام پبلک کے لیے ڈرائی فروٹ سستے کیے جائیں, یہ ہے شہریوں کی درخواست. اور کھانے کے بعد اب پھر کچھ کھانے کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, تو کچھ میٹھے کی بات بھی کر لیتے ہیں. یہ موسم جو ہے نا, خاص طور پر اس موسم میں آپ کو ذرا کچھ کریونگز ہونے لگ جاتی ہیں, میٹھے کی کریونگز ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ شوگر اوائڈ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت میٹھا کھاتے ہیں, کھویا ٹائپ کھاتے ہیں گاجر کے حلوے کے اندر. تو ذرا ہر قسم کے ہر بندے کے مزاج ہیں. سردیوں میں اگر گرما گرم حلوے کی اگر ہم بات کریں تو پھر گاجر کا حلوہ پوری کے ساتھ جو حلوہ ملتا ہے, وہ والا حلوہ, سوجی کا حلوہ, دال کا حلوہ, انڈے کا حلوہ, بہت سے حلوے آئیں گے اب تو. خیر وہ ہو رہا ہے مجھے, مائی ماؤتھ از ڈرپنگ. حلوے کی بات کریں گے تو گھر میں جس کو جو پسند ہے وہ پکایا اور کھایا جاتا ہے. کوئی گاجر کا حلوہ پسند کرتا ہے, کوئی سون حلوہ پسند کرتا ہے. ہاؤ کین وی فورگیٹ سون حلوہ؟ ٹرائی کیا کبھی آپ نے؟ مجھے ملتان والا ہوتا ہے. پھر آج ذرا حلووں پہ بات کرتے ہیں. شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, شیف سارا فرحان. تھینک یو سو مچ سارا جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا, اب یہ موسم آ گیا ہے تو بہت دل کرتا ہے حلوے کھانے کا. گاجر کا حلوہ, سوجی کا حلوہ, بادام کا حلوہ, اخروٹ کا حلوہ, چلغوزے کا بھی حلوہ. بالکل ایسا میں نے نہیں کھایا بائی دا وے, لیکن میں نے چلغوزے کھائے. تو ذرا بتائیں جی کوئی اچھی سی ریسیپی حلوے کی ہمیں ساتھ شیئر کریں جو بن جائے. ذرا آپ چلغوزے کی ریسیپی سے سٹارٹ کریں آج ذرا. ہم نٹس میں کوئی بھی اگر حلوہ آپ کو بنانا ہے تو آپ نٹس اس کو نارملی لیں گے, اس کا پیل آف کر کے آپ نے اچھے سے اس کو بلینڈر میں اچھے سے پیس لینا ہے. اور بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو یقین جانیے کہ وہ حلوہ مزیدار بنے گا. پہلا ہیک تو یہی ہے کہ آپ نے دیسی گھی کا یوز کرنا ہے. بھائی جب آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں ویدر کو, تو پھر صحیح سے انجوائے کریں. دیسی گھی کے ساتھ ساتھ آپ نے گڑ یا شوگر کا یوز کرنا ہے. کنڈنس ملک آپ نے ایڈ کرنا ہوگا ساتھ ساتھ. اور جب آپ کا حلوہ ریڈی ہو جائے تو آپ میک شیور کہ آپ نے اوپر سے اسپرنکل کر دینا ہے آپ نے پاؤڈر ملک. سو ایک رچ فلیور آ جاتا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب ریڈی ہو جائے تو آپ 8 to 10 منٹس جو ہے اسے دم لگا دیں. آئی مین سلو ہیٹ پہ اسے لڈ کور کر کے رکھ دیں. تو جو ایک رچنس آتی ہے حلوے کی وہ مزیدار ہو جاتی ہے. سو کنڈنس ملک, دیسی گھی اور آپ کا جو یہ پاؤڈر ملک سے جو ہے وہ حلوہ مزیدار بنتا ہے. ایڈ آن کر دیں آپ الائچی پاؤڈر, سو وہ اور مزیدار, یا زعفران اگر آپ کے پاس ہے تو وہ تھوڑا سا آپ ایڈ کر سکتے ہیں. زعفران پلس چلغوزہ. یس بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, اگر آپ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کریں. آپ الائچی ایڈ کر دیں. زعفران کا حلوہ بنتا ہے لیکن وہ بھی بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. اچھا, ایک شکایت بڑی کی جاتی ہے جو بازار میں جو حلوہ مل رہا ہے نا وہ گھر میں ویسا کیوں نہیں بن رہا, تو اس کے لیے کیا کیا جائے, وہ ٹیسٹ کیسے لے کر آئے؟ رچنس بیسکلی ہوتی ہے بازار والے حلوے میں. اور میں نے آپ سے کہا جیسے کہ ہم نے بنا لیا اس کو 8 to 10 منٹس پہ آپ اس کو لیٹ کور کر کے رکھ دیں. تو وہ جو آپ کا جو ملک پاؤڈر ہے, کنڈنس ملک ہے, اور ساتھ ساتھ جو دیسی گھی کا ایک رچنس ایک فلیور آتا ہے وہ بالکل آئے گا. ہم کیا کرتے ہیں, جیسے حلوہ ریڈی ہو گیا ہم نے چولہے کو بند کیا,
بس سائڈ میں رکھ دیا. سو جب آپ اس کو دم دیں گے, اس کو لو ہیٹ پہ رکھ دیں گے 10 سے 8 منٹ تک, تو اس کا ایک فلیور ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ فلیور جو ہے وہ آپ کو رچنس دیتا ہے. سو میک شیور کہ آپ نیچے اسٹیل کا کچھ پین ایسا لگا دیں کہ وہ نیچے سے لگے نہ, چپکے نہ حلوہ, بٹ میک شیور کہ یہ 100% یہ بڑا بہترین. اچھا بھائی, اب اس مہنگائی کے دور میں چلغوزے اور زعفران کے حلوے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عام شہری کی پہنچ میں ہیں. آپ ہم چھوڑیں, ہم گلاب جامن جلیبی پہ آتے ہیں. آپ ذرا بتائیں گھر میں گلاب جامن کیسے بنائے جائیں, کیونکہ سردیوں میں لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں گلاب جامن کو, اور جلیبی بڑی وہ کھاتے ہیں ربڑی کے ساتھ لوگ. تو جلیبی اور گلاب جامن کی طرح ایزی ریسیپی بس گلاب جامن میں سب سے اچھا ہے کہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کا مکسچر یا بیٹر ریڈی کرتے ہیں, اس کے مکسچر اور بیٹر میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے. آپ نے جسٹ ملک پاؤڈر سے ایڈ آن کرنا ہے, اس کے اندر شوگر ایڈ کرنی ہے, ہلکا الائچی پاؤڈر ایڈ کرنا ہے, آپ نے بیکنگ سوڈا آپ نے ایڈ کرنا ہے. ساتھ ساتھ میک شیور کہ جو بیٹر ہم بناتے ہیں اس کی جو ڈو بنتی ہے وہ ہم ہارڈ کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو اتنا مکس کر دیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے. جتنا اس کا بیٹر جو ہے وہ سافٹ رہے گا اتنی گلاب جامن نرم رہے گی. پھر اس کو جب ہم فرائی کرتے ہیں تو بہت لو ہیٹ پہ ہم نے فرائی کرنا ہے. جیسی لو ہیٹ پہ رہے گا تو اندر سے اس کا جو ایک ہیٹنگ ٹیمپریچر ہے وہ اچھا سا ایڈ ہو جائے گا, اور وہ گلاب جامن آپ کی نہ جلے گی اور نہ ہی وہ کچی رہے گی اندر سے, اور نہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا عموماً گٹلیاں پڑ جاتی ہیں, لائک ایک بال سی ایڈ ہو جاتی ہے. تو وہ اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا ہارڈ بیٹر ہوتا ہے اور تیز آنچ پہ آپ جو ہے وہ اسے پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. اور جلیبی بنانے کے لیے ہمیشہ جب بھی اس کا بیٹر آپ ریڈی کریں تو آپ 10 to 15 منٹس کے لیے اس کو ریسٹ دیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم نے جلدی سے بیٹر بنایا اور ہم خود اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بنانے کے لیے, تو ہم نے جلدی سے اس کو ایڈ کیا پائپنگ میں اور نارملی ہم نے ایڈ کرنا. تو یہ بہترین دو ہے کیسے ہیں کہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی جو میک شیور جو آپ کی دونوں ریسیپیز ہیں یہ بہت اچھی بنیں گی. اچھا ذرا سردیوں میں نا لوگوں کو بڑے ایشو ہو جاتے ہیں, ٹھنڈ لگتی ہے, بزرگوں کو اکثر جوڑوں کا ایشو ہو جاتا ہے, تو بڑا کچھ ایسی کوئی ہیلدی چیز بتائیں. پنجیری بنتی ہے, اسی طرح گوند مکھانے بنتے ہیں, اس میں کیا بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا بالکل, پنجیری تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے گھروں میں عموماً اس ویدر میں بنتی ہے, لیکن اگر آپ مکھانے لیتے ہیں اور نارملی اگر آپ اس کو ایز اے اسنیک کے طور پہ یوز کرتے ہیں یا ٹی ٹائم میں ابھی آپ یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں ہلکا سا جو ہے وہ چکن پاؤڈر یا کوئی بھی فلیور آپ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ ایک ایسی ریسیپی ہے جو کہ آپ چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں, اور یقین جانے کہ جوڑوں کا درد ہو یا سردی سے بچنا ہو تو یہ مکھانے آپ کو اتنا مفید ہوتے ہیں, اور یہ بچہ ہو یا بڑا آپ ایزیلی اسے انجوائے کر سکتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, اسے روسٹ کرنا ہے سمپل, اس کے اندر فلیور جیسے ہم فرینچ فرائز میں فلیورز ایڈ کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ نے چکن پاؤڈر کے ساتھ باربیکیو فلیور ایڈ کر دیا, روسٹ کر کے آپ نے اسے ایئر ٹائٹ جار میں بند کر کے اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا. تو وہ اتنی بہترین ایک ریسیپی جس میں نہ آپ نے شوگر ایڈ کرنی ہے نہ آپ نے کوئی گھی ایڈ کرنا ہے, اور سمپل آپ اسے انٹیک کر سکتے ہیں, اور وہ بہترین بیماری مطلب 100 بیماریوں کا ایک حل ہے مکھانے. سو ایک تو ریسیپی یہ, دوسرا یہ ہے کہ کھجور کے ساتھ آپ اس کو بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں, جس میں مکھانے ہیں ہمارے 5 مغز جو ایک بیج ہوتا ہے, سیڈ ہوتا ہے, جسے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. ساتھ ساتھ آپ ڈرائی فروٹ جو اویلیبل ہے جو سستا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں, اور اس کا ایک بال بنا لیں, لڈو بنا کے آپ اسے فروز کر دیں یا پھر آپ اپنے کنٹینر میں بھر کے رکھ دیں. صبح مارننگ میں آپ اسے چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بال لے لیں. یقین جانیے اتنی ہیلدی ایک آپ کی باڈی فیل ہوتی ہے کہ آپ خود لگتا ہے کہ بھئی ہم نے کچھ کھایا ہے. آپ بریک فاسٹ نہ بھی کریں, صرف آپ نے وہ کھجور کے 2 بالز آپ نے بنا لیے, اس کو میش کرنا ہے, بلینڈ کرنا ہے کھجور کے ساتھ ڈرائی فروٹس اور وہ مکھانے جو ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ سیڈ آپ نے ضرور ایڈ کرنے سردیوں میں. اچھا ایک اور لڈو سے مجھے یاد آیا, ایک اور لڈو بھی ہوتا ہے نا وہ جو کھا کے بھی انسان پچھتاتا ہے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتاتا ہے, وہ اس کی بھی ریسیپی بتا ہی دیں پھر آج آپ ہمارے پروگرام میں. اس کے لیے پہلے وہ آپ کو لڈو کھانا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا. کھا کے پچھتا لیا جائے تو پھر وہی بہتر ہے, مطلب نہیں بالکل ایسا وہ کھا لینا چاہیے. عموماً ایک ٹائم آتا ہے وہ موتی چور کا لڈو ہوتا ہے وہ, اور عموماً جو ہے وہ آپ سردیوں اور گرمیوں دونوں ویدر میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بیسکلی دال کے لڈو ہوتے ہیں, بیسن کے لڈو ہوتے ہیں, مونگ دال اور چنے کی دال کا جو حلوہ بنتا ہے, اور اسی طرح سے مونگ کی دال کے آپ لڈو بھی بنا سکتے ہیں. اور موتی چور کے جو لڈو ہوتے ہیں بیسکلی وہ بیسن کی بوندی سے بنتے ہیں, اور وہ عموماً جو میں مسکراہٹ آپ کی دیکھ رہی ہوں تو آپ وہ کھا سکتے ہیں, تو بڑا ایزی انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن وہ بیسکلی اس ویدر سے بچاتے نہیں ہیں آپ کو موتی چور کے لڈو. آپ کو جو بچائیں گے وہ آپ کے بیسن کا لڈو آپ کو بچائے گا. مونگ دال کا لڈو آپ کو اس ویدر میں اچھا ایک رچ اور ہیلدی جو ہے وہ آپ کو باڈی میں ایک اچھی دیتا ہے, مطلب حرارت دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو بھائی جناب ہر چیز کھائیں لیکن احتیاط کے ساتھ, اور ماڈریٹ آپ کی خوراک ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ سارا. ون مور تھنگ, تھینک یو سو مچ. آپ میں گلاب جامن اور براؤنیز جو ہے اگر آپ ایڈ
ایڈ کرتے ہیں گلاب جامن کے ساتھ. اگر آپ براؤنی آپ کھاتے ہیں تو یقین جانیے وہ بہت ہی رچ فلیور دیتا ہے. وہ ایک نیا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ نے گرم گرم براؤنی اور گرم گرم گلاب جامن کے ساتھ اگر آپ وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ بڑے مزیدار. ایون کہ میں چھوٹی سی ریسیپی دے دیتی ہوں, آپ ڈی سیڈ کریں جی کھجور کو, اس میں ڈارک چاکلیٹ کا ایک اسکوائر رکھ دیں اور وہ کھائیں, او ہو بہت مزے کا بنے گا. یہ تو بہت اچھی ریسیپی ہے. تھینک یو ویری مچ شیف صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور پھر ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس حاضر ہوں گے. پلیز اسٹے رائٹ دیئر ود اس. تو سردیاں کھانوں کا ایک حسین امتزاج ہے, اور جب ہم سردیوں کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ کین وی فارگیٹ ساگ. ساگ ہو, ساتھ مکئی کی روٹی ہو, اس پہ مکھن ہو, ساتھ لسی ہو, وہ بھی چاٹی کی لسی. نو میرا ہارڈ کور پنجابی باہر آ گیا ایک دم سے. ساتھ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے. وہ نمکین لسی ہوتی ہے چاٹی کی. تو جناب لوگ پھر جو ہے نا اس کے بعد انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. اور خیر ہم پنجاب والی سائڈ پہ تو مشہور سوغات ہے ساگ سردیوں کی. تو چودھری خرم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ساگ کے اوپر, ذرا آپ بھی دیکھیے اور ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. سردیوں کی شام میں اور سرسوں کا ساگ ایک حسین امتزاج. ہمارے شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو اس امتزاج کو اور بھی حسین بنا رہا ہے. اس شخص نے اپنی محنت سے سرسوں کے ساگ کی کاشت کی اور اب مفت میں لوگوں کو ساگ دے رہا ہے. عوام کو یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آئیں اور بالکل فری لے کر جائیں. ہر غریب عام خاص جو فائدہ اٹھا رہا ہے یہاں سے آ کے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے, اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں. سرسوں کا ساگ پنجاب کے موسم سرما کے خاص پکوانوں میں سے ایک ہے جو سرسوں کے تازہ پتوں سے تیار کیا جاتا ہے اور عموماً مکئی کی روٹی اور مکھن کے ساتھ کھایا جاتا ہے. یہ نہ صرف ایک لذیذ ڈش ہے بلکہ اس میں غذائیت بھی بھرپور ہوتی ہے. لوگوں کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ایسی کوششیں قابل تعریف عمل ہے. آپ بھی یہاں آ کر مفت سرسوں کا ساگ حاصل کر سکتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید بٹ, ARY نیوز, جہلم. کیا بات ہے ماشاءاللہ, کتنا خوبصورت پیچھے سبز منظر تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے جی خواتین کا تو پورا دن پہلے لگ جاتا تھا. اب جدید ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ کھٹ جی ساگ کٹتا ہے اور پھر وہ تیار ہو جاتا ہے. ساگ کی کٹائی والا جو مرحلہ ہوتا تھا نا, وہ خواتین کے لیے پراپر ایک ڈیٹا ٹرانسفر نشست ہوا کرتی تھی. واٹ از ڈیٹا ٹرانسفر نشست؟ اس میں پھر سب کے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتے تھے, بلوٹوتھ کنیکٹ ہو جاتے تھے, اور پھر پورا دن ساگ بھی کٹ رہا ہے اور ساتھ والے گھر میں کیا ہوا, سامنے والے گھر میں کیا ہوا. اور اگر وہ بہویں ہوں ساری تو وہ ساسو ماں کی کرتی تھیں ڈیٹا ٹرانسفر. دیکھیں یہ لڑکا نئی ٹرم لے کے رہا ہے, ڈیٹا ٹرانسفر. ڈیٹا ٹرانسفر نشست مطلب وہ ایک دوسرے کی اپنے دل کے حال بتاتی تھی بیسکلی. وہ میں دوسرا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہی. چلیں جی, تو بھائی کیا بات ہے, بڑے موسم زبردست ہے, ایسے میں سرسوں کا ساگ مزہ آ جاتا ہے. اچھا جناب, جب ہم بات کر رہے ہیں ساگ کی تو ذرا کچھ ذرا ایکسکلوسیو اور پریمیم پھلوں کی بات بھی کر لیتے ہیں. سرگودا میں ایک نوجوان کاشتکار نے روایتی فصلوں کی بجائے نایاب درختوں اور قیمتی پھلوں کی کاشت سے زراعت میں نیا رجحان متعارف کروا دیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سندل اور ایووکاڈو کی نرسری قائم کر رکھی ہے. اس نرسری کی سیر کروا رہے ہیں ہمیں جناب عبدالحنان چودھری صاحب. سرگودا میں سندل اور ایووکاڈو کی نرسری, جہاں سینکڑوں قیمتی پودے پروان چڑھ رہے ہیں. نایاب درخت اور پھل نوجوان کاشتکار لئیک احمد کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. سندل کی لکڑی اپنی خوشبو اور تیل کی وجہ سے عالمی منڈی میں لاکھوں روپے فی درخت فروخت کی جاتی ہے, جبکہ ایووکاڈو ایسا پھل ہے جو دل, دماغ اور جلد کے امراض سے بچاؤ میں مددگار ہے. سندل کا فائدہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کراپ ہے, آپ اسے باہر بھی بھیج سکتے ہیں. مہنگی بکتی ہے, آپ کو اچھا منافع دے گی. اس کا شربت سندل بنوا سکتے ہیں, اس کے پتے بیچ سکتے ہیں. اس کے پتوں کا جو کاوا بنتا ہے وہ آپ کے گردے صاف کرتا ہے. اس کی کاسمیٹک بنتی ہے, پرفیومز بنتے ہیں. یہ کاشتکار لوگ جو ہیں اس طرح کے درخت اگر لگائیں گے تو اس سے ملکی زرعی مبادلہ میں اضافہ ہوگا. سندل اگرچہ سست رفتاری سے بڑھتا ہے مگر مکمل ہونے پر زبردست منافع دیتا ہے. چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.